Chatting. Okay, let's go. Okay. डॉक्टर साहब देखें और लोग भी ज्वाइन कर रहे होंगे, आप हाँ मैं सब मैंने एडमिट कर दिया, मौजम है आ गए, वही देख थिंक दैट ये ऑल्ट हो गए ना, ठीक। चले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर फाज, आज एक खुसूसी नई किताब के साथ। और ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ और आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा यह है कि आज इस सेशन के अख्ताम तक ये मेरा चैलेंज है कि आप कुछ नया सीखेंगे। वादा मुझे ये लेना है कि सीखने के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, आप ये दूसरों को भी सिखाएंगे। क्योंकि आज का जो मौजू हमने चुना है दोस्त, ये जो मेरे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी मास्टरमाइंड टीम है। ज़ाहिर है बेशुमार लोग और हमें देखेंगे लाइव पर, लेकिन दिस इज़ आवर मास्टरमाइंड टीम। ये वो ज़हीन दिमाग हैं जो लीडर्स हैं, अपनी ज़ात में खुद एक लीडर हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप इनको एक्शन में देखें, इनकी बातें भी सुनें। जहां तक आप मुझे तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि लीडरशिप आखिर है क्या और कैसे आप अपने आप को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। तो लीडरशिप की पहले मैं तारीफ इस तरह शुरू करता हूं कि एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल ऑन लीडरशिप। यानी दुनिया के हर उतार चढ़ाव, हर तरक्की और तनज़्ज़ुली, हर चीज का इन्हिसार रहनुमा पर होता है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी कम्युनिटी हो, चाहे आपका देश मुल्क हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, कॉरपोरेशन हो, जहां भी आप हैं, अगर आपको उस बिजनेस, उस मुल्क और उसकी कम्युनिटी की ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप उसके रहनुमा को देख कर लगा सकते हैं। अब लीडरशिप होती क्या है? तो लीडरशिप को एक आम जुमले में अगर मुझे बयान करना हो तो मैं कह सकता हूं कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी लीडरशिप रहनुमाई असर और रसूख का नाम है, ना ज्यादा ना कम। आप जहां भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, अगर आप फैमिली है तो आप उन पर असरअंदाज होते हैं, अगर आप कारोबार करते हैं तो वहाँ अपने एम्प्लॉइज़ पर असरअंदाज होते हैं, आप एक सियासतदान हैं तो आप अपने फॉलोअर पर असरअंदाज होते हैं, अगर आप एक ओहदे पर हैं तो वहाँ अपने मातहतों पर असरअंदाज होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हैं और जिस मकाम पर भी हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, और जब आपका इन्फ्लुएंस है तो आप लीडर तो हैं। अब देखना यह है कि लीडर कैसे बेहतर हुआ जा सकता है। आज हम इस पर बड़ी तफसील से बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके पेन पेपर सब कुछ तैयार होगा नोट्स लेने के लिए, जो लोग लेना चाह रहे हैं। वरना ऑब्वियसली ये वीडियो भी आपको दोबारा देखने के लिए मौजूद होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ताज़ा ताकि आपके सवालात के भी मैं जवाब दे सकूँ। और न सिर्फ मैं बल्कि मेरी ये टीम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी, चूँकि ये मास्टरमाइंड्स हैं, ये लीडर्स हैं, तो इनके तजुर्बात की रोशनी में भी हम इनसे भी जवाबात लेंगे। तो तैयार हैं आप? चले, आप लगता है तैयार हैं। तो लीडरशिप, जैसा कि मैंने कहा, इन्फ्लुएंस का नाम है। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब होता क्या है कि किसी भी लीडर की पैमाइश का आप क्या बनाते हैं मयार, कि उसकी लीडरशिप लीड क्या है। एक कानून है रहनुमाओं के लिए, लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कानून है, उसे कहलाता है लॉ ऑफ लीड। यानी हर शख्स की, लीडर की रहनुमाई का अपना एक लेवल होता है। अब अगर आप 1 से 10 तक, अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, 1 से 10 तक अगर आप 6 हैं तो आपके फॉलोअर आपकी
کی کاروبار، آپ کی سیاسی جماعت، جس چیز کی بھی آپ قیادت کر رہے ہیں، اس کا معیار کہاں ہوگا؟ وہ وہاں سے اوپر نہیں جائے گا. یعنی آپ 5 4 3 کو تو رہنما بن جائیں گے، وہ 8 9 کے آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی اپنی لیڈ 6 یا 7 پہ رک گئی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، آپ اس لیڈ کو اوپر لے جا سکتے ہیں. یہ ایک اسکل ہے اور یہ لرنیبل اسکل ہے. اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، میں جب بھی جاتا ہوں تو لوگ بڑے مطلب مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے اور ایک لطیفہ بھی ہے میرے لیے کہ وہ سر کیا یہ لیڈر جو ہیں یہ پیدائشی ہوتے ہیں؟ تو میں ہنس دیتا ہوں کہ ہاں جی، یہ ہوتے تو سارے ہی پیدا ہیں. آج تک میں نے بغیر پیدا ہوا لیڈر تو کوئی نہیں دیکھا، تو اللہ نہ کرے کہ میں دیکھوں. تو میرا مطلب ہے کہ لیڈرشپ پیدائش سے نہیں ہوتی، لیڈرشپ کو سیکھنا ہے کہ اسکل ہے. ہاں، کچھ لوگوں کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن اٹس اے پیور لرنیبل اسکل. یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ آپ اسے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اب لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہے کہ لا آف لیڈ جو ہے یہ بڑا اپلائی ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جہاں پر آپ ہیں اسی کی تحت آپ کے تمام کاروبار زندگی چلتے رہیں گے. تو بہتر یہ کہ آپ جتنا اوپر جائیں گے اتنے ہی آپ کا سلسلہ آگے اور اونچا آپ کی لیڈرشپ کا معیار ہوتا چلا جائے گا. اب لیڈرشپ کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ اس کے کئی مراحل. ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی ہے دنیا کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک لیڈرشپ پہ لکھی جانے والی بہترین کتابوں میں سے، بلکہ میں اسے بہترین ہی کہوں گا. اس کا نام ہے کہ 21 Irrefutable Laws of Leadership. یعنی 21 قوانین ہیں لیڈرشپ کے جو کہ ایک لیڈر کو انتہائی یہ کہہ لیں کہ مکمل لیڈر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. اب ضرور نہیں ہے کہ سارے 21 قوانین ہی ہر آدمی کمانڈ کر لے، لیکن جتنے زیادہ آپ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا معیار بڑھتا جائے گا لیڈرشپ کا. تو وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے، تو ہم اس وقت ان لاز میں نہیں جا رہے، بلکہ آج میں یہ بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ لیڈرشپ کے 5 مراحل ہوتے ہیں. لیڈرشپ کو پرکھنے کے 5 منازل ہیں. مطلب آپ کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ کون کس لیول کا لیڈر ہے. تو آئیے اس پر چلتے ہیں. اب سب سے پہلا اور بنیادی جو لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں بھی، ہم سب کے ذہنوں میں بھی، وہ کہلاتا ہے پوزیشن لیڈر. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ایک پوزیشن مل گئی، مثلا آپ مینیجر ہیں تو آپ کی ایک پوزیشن ہے. آپ سیاسی جماعت میں ہیں، آپ کو ایک عہدہ مل گیا. گھر میں آپ چونکہ بڑے ہیں تو آپ کو گھر کے ہیڈ کا ٹائٹل مل گیا. تو یہ ایک پوزیشن لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں، مگر اس میں کوئی اچھائی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گیون ہے، یہ آپ کو مل گئی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو ٹائٹل مل جائے، عہدہ مل جائے یا پوزیشن مل جائے تو آپ لیڈر بن جاتے ہیں. لیکن ہر شخص اس شروع یہیں سے کرتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کو ایک عہدہ، ٹائٹل یا آپ کی شناخت بن گئی ہے تو آپ کا پہلا اسٹیپ وہیں سے شروع ہونا چاہیے. تو پوزیشن کے ساتھ ہوتا کیا ہے مسئلہ کہ جب آپ پوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی ذہنی طور پہ آپ مس لیڈنگ ہو جاتے ہیں. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، آپ چونکہ تو اس کے ساتھ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں پوزیشن لیڈر، تو ساتھ میں ایک لفظ لکھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں رائٹ، RIGHT. مینس آپ کو رائٹ دے دیا گیا ہے، اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں، مگر وہ بنیادی طور پہ سب سے نچلی کلاس ہے لیڈرشپ کی. آپ کو رائٹ تو مل گیا ہے، آپ کے پاس ٹائٹل ہے، آپ کے پاس پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لوگ فالو بھی کریں گے. ظاہر ہے جب آپ ان کے باس ہو جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے رہنما ہیں، بلکہ اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ ان کے پے چیک پہ آپ نے سائن کرنے ہیں تو اب وہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن آپ اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ میں بہت اچھا. میرے پاس اکثر دوست آتے ہیں
اور مجھے کہ یار آپ کو پتا ہے یار خوشخبری سنا رہا ہوں. بھائی کیا ہے وہ؟ یار میں لیڈر ہو گیا ہوں. اب میں سمجھ جاتا ہوں, میں مسکرا کے, لیڈر سے مراد اس کی لیڈرشپ کا ٹائٹل مل گیا اسے. لیڈر تو ہوتے ہوتے عمر گزرتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ آج ٹائٹل مل جائے اور 3 دن بعد جو ہے آپ کہیں کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں. لیڈر بننے کے لیے ایک تپسیا ہوتی ہے, ایک پورا پروسیس ہے جس سے گزرنا ہے. تو لیڈرشپ کا جب پوزیشن ٹائٹل جب ہو جاتا ہے تو لوگ بڑے مس لیڈنگ ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا پرابلم جو وہ کرتے ہیں کہ وہ اوور پرامس کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں ہوں, فکر نہیں کرو, بس جی سب ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جب جاب لینے آپ جاتے ہیں, اگر مینجمنٹ کی یا کسی اچھی پوزیشن کی, تو وہ بھی ایک لیڈر پوزیشن ہوتی ہے. تو آپ بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں, سر آپ پرواہ نہ کریں جی, یہ کمپنی کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا میں. تو ٹائٹل سے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد لیڈرشپ بنیادی طور پہ ایکشن کا نام ہے, پوزیشن کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوزیشن آپ کو اچھا لیڈر نہیں بنا سکتی. لیڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ جہاں پر آپ بیٹھے آپ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو دوسری منزل تک لے جاتے ہیں. انہیں لیڈر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیڈر کا اگر کوئی سفر ہی نہیں ہے تو وہاں پہ لیڈرشپ کچھ نہیں ہے. آپ کو ایک سفر پہ جانا ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے ساتھ. تو پوزیشن لیڈروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے باقیوں کو ڈی ویلیو زیادہ کرتے رہتے ہیں, اگر وہ پوزیشنل لیڈر مینٹیلٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پھر یہی کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوزیشن لیڈر ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے, بلکہ آپ کو تو ایک سٹینڈ مل گیا نا, اب یہیں سے تو آگے جانا ہے اپنے. لیکن 80%, 70 سے 80% لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹائٹل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار آئی ایم ان ٹائٹل, تو بس اب یہیں بیٹھے رہو. اب جب یہ صورتحال آ جاتی ہے, ذہنیت ان کی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ہر وقت اس ٹائٹل کو بچانے میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تعمیری باتیں کم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ٹائٹل اور انٹائٹلمنٹ کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور وہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کہا یہ ہو جائے, میں نے یہ کہا وہ کرو, یہ کرو. اور لوگوں کو تو اس کی وجہ سے ان کا کوئی خاص احترام نہیں ہوتا, کوئی عزت نہیں ہوتی ان کے ماتحتوں کی نزدیک. حالانکہ وہ اس کے حکم کو مان بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی مجبوری کے تحت مان رہے ہیں نا, وہ خوشی سے نہیں مان رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جیسے اب پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں نا, وہ پالیٹکس بھی ان میں بڑی آ جاتی ہے, کیونکہ وہ دوسرے کو گرائے رکھتے ہیں تاکہ کوئی وہ پوزیشن ان سے چھین نہ لے, ان کا ماتحت اتنا اچھا نہ ہو جائے. تو وہ ڈرے بھی رہتے ہیں, بڑے انسیکیورڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے حق کو جتانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز کر جاتے ہیں, یا حق کو ذمہ داری سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ میرا حق ہے, میں تو مینیجر ہوں, میں تو وائس پریزیڈنٹ ہوں, میں تو باس ہوں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر, جہاں جہاں بھی آپ کام کرتے رہے ہوں گے, یہ تجربہ آپ کو ہوا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, پوزیشن کسی کو لیڈر نہیں بناتی, لیکن لیڈر پوزیشن کو بنا دیتا ہے اگر آپ اچھے ہیں. اب اصل میں ان کا دوسرا بڑا جو بیچاروں کے ساتھ المیہ ہوتا ہے, جو پوزیشن لیڈر ہے, وہ زیادہ تر تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ ان میں ایک ایگو ہوتا ہے, میرا ٹائٹل ہے, میں چھوٹوں سے کیوں بات کروں اور یہ کروں اور وہ کروں. تو وہ بیچارے تنہائی کا شکار بھی رہتے ہیں, اور جب وہ تنہائی کا شکار رہتے ہیں تو وہ نیگیٹو انوائرمنٹ اپنے گرد پھیلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے, اور ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں کہ یار سجاد صاحب میری جگہ نہ لے لیں, شیخ صاحب میری جگہ نہ لے لیں, یار کہیں. تو مطلب وہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے دوسرے کو گرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پھر کیا ہے کہ ان کو اپنے ٹائٹل سے زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے, گروتھ سے نہیں ہوتی, نہ کمپنی کے لیے, نہ جس چیز کی بھی وہ رہنمائی کر رہے ہیں اس کو, یعنی کارپوریشن ہو, بزنس ہو یا فیملی ہو, اس میں بس وہ اسی میں گھرے رہتے ہیں, وہ اسی کی وجہ سے. اب بہترین نشانی کیا ہے, اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کا, کسی پارٹی کا, کسی کی بھی بزنس کا آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا لیول ہے لیڈر کا, تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ لوگ کتنی جلدی جلدی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا ہوتا ہے ٹرن اوور ہمیشہ ہائی ہوگا جہاں لیڈر کا لیول لو ہوگا, کیونکہ لوگ کمپنیوں کو کوئٹ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو کوئٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص کمپنی کوئٹ نہیں کرتا ہے, وہ لوگوں کو, کیونکہ وہ ان کے ساتھ چل نہیں پا رہا.
So if you don't go you don't get along with people, you can't go along with people. ٹھیک ہے, آپ کو سب سے پہلے لوگوں سے مطلب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے ایسے لیڈرز کا, اور اتنے نقصان دہ یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا معیار یہ ہو کہ آپ صرف پوزیشنل لیڈر ہیں, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو سب سے کم کارکردگی دیں گے وہ جو ورکر ہیں نا, چونکہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر ان کا بس چلے تو بس وہ چاہیں گے کہ یار میں اپنی ساری ایفرٹ کیوں دوں, آئی ڈونٹ لائک. تو وہ جب انہیں پسند ہی نہیں کرتے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی یا اپنی پورے ایفرٹس یا اپنی پوری صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے. کیونکہ اب ہیلو اوکے, تو اب اس کو جیسے میرے سے ایک صاحب نے پوچھا ایک بار, بڑی خوبصورت, یہ مطلب چھوٹا سا لطیفہ سنا رہا ہوں کہ میں ایک کمپنی میں کارپوریشن میں, آج سے کچھ 6-7 مہینے پرانی بات ہے, تو وہاں کے سی ای او تھے, میرے ایک دوست کے ذریعے میری ان سے رابطہ ہوا, تو انہوں نے میٹنگ رکھی مجھ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں جب وہاں پہنچا 10 منٹ پہلے, میری عادت ہے ہمیشہ پہنچ جاتا ہوں میٹنگ سے کہ تاکہ میں لیٹ نہ ہوں ٹریفک وغیرہ میں. تو جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی پل کی تو میں نے خاص انداز سے گاڑیوں کو پارک دیکھا اس پارکنگ لاٹ میں. تو میں نے خیر اسے نوٹس کیا, اور خیر اس کے بعد میں اندر چلا گیا. وہاں پر جا کے سی ای او سے میری گپ شپ ہو رہی تھی, وہیں پہ ان کے دوسرے 2 ڈائریکٹر بھی آ گئے. تو ہمیں مجھے کہنے لگے کہ یار دیکھیں ہماری کمپنی میں کوئی 650 ورکر ہیں, اور مگر یار ہم مطمئن نہیں ہیں, تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کو ہم یہ ذمہ داری دیں تو آپ اس کو کیسے لیڈ کریں گے. میں نے کہا مجھے کوئی زیادہ دیر نہیں لگی ہے یہ دیکھنے میں, ابھی تو میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار ہے کیا, لیکن میں نے پارکنگ لاٹ سے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ کے یہاں پرابلم کیا ہے. کہنے لگے وہ کیا ہے. میں نے کہا آپ نے غور کیا ہے. میں نے کہا یہ اچھا, انہیں کی کھڑکی سب سے اوپر دفتر تھا ان کا ٹاپ فلور پہ. میں نے کہا ذرا کھڑکی سے جھانک کے کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنے پارکنگ لاٹ میں, یعنی جو بھی صبح آیا ہے اس نے گاڑی ریورس کر کے لگائی ہے. ٹھیک ہے, دیکھا نا یوں کہ منہ باہر ہو. میں نے کہا پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کی جاب 9 سے 5 ہے تو یہ 5:01 پہ یہاں سے جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ اتنا بھی ٹائم نہ لگے کہ گاڑی ریورس کرنی پڑے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر لیڈرشپ کلچر ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ, بزنس بڑا آپ کا اعلیٰ ہوگا جو بھی ہوگا, اور اتنی بڑی کمپنی میں چل رہا, لیکن آپ کے پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کلچر نہیں ہے. یہ کلاک واچر رکھے ہوئے ہیں آپ نے, یعنی جو گھڑی دیکھ کے کام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ایسی کمپنی کہ اگر 9 سے 5 آپ کی جاب ہے تو آپ 4:30 بجے دیکھیں گے وہ چیزیں صاف کر رہے ہوں گے ٹیبلوں پہ ہر چیز. ٹھیک ہے, پھر 4:40 پہ وہ ایک دوسرے کے کیوب میں جا رہے ہوں گے, یار انشاءاللہ شام اچھی گزرے گی یار تمہاری, یار انشاءاللہ کل ملیں گے, ہوپ یو ہیو اے نائس ایوننگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. پھر 4:50 پہ وہ سارے ریسٹ روم, لیڈیز روم جا رہے ہوں گے, کیونکہ وہ بھی کمپنی کے ٹائم پہ ہی سارا کام ہونا چاہیے نا, کیونکہ وہ تو مطلب 10 منٹ بعد تو ان کی لائف کا بہترین ٹائم شروع ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد 4:55 پہ کچھ لوگ جوتے بدل رہے ہوں گے, جاگر پہن رہے ہوں گے, اگر انہیں جم جانا ہے وہ اس میں ٹائم ضائع کرے گا, اور 4:58 پہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور 5:02 پہ اگر آپ جھانک کے دیکھیں پارکنگ لاٹ میں گاڑیاں غائب ہو گئی. کیا میجک ہے صاحب. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان میں سے کتنے لوگ اس کمپنی کے لیے لائل ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ لیڈرشپ کلچر وہاں خراب ہے. مطلب وہاں پوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے, بس وہ بھاگنا چاہتے ہیں, وہ مجبوری ان کی یہ ہے کہ پے چیک یہاں سے ملنا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے اگر آپ کو کسی بھی مطلب ادارے کو دیکھنا ہو نا کہ یہاں لیول آف لیڈرشپ کیا ہے, تو ہمیشہ ان چیزوں پہ نظر رکھا کریں. لوگ گاڑیاں کیسے پارک کرتے ہیں, لوگ کتنی جلدی بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر 5:02 پہ جائیں تو وہاں پتہ چلا پورا ہال خالی پڑا ہے, باس اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے یہاں مطلب آپ دیکھ لیں کہ کام کرنے میں کیا مزہ آئے گا. اگر آپ کو جاب مل بھی رہی ہے تو آپ نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد آپ بیزار ہو کے خود بھاگ رہے ہوں گے. پھر وہ لوگ ذہنی طور پہ بھی وہاں حاضر نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کا ذہن اس طرف ہوگا ہی نہیں. وہ تو بھاگنا اپنے انجوائمنٹ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, اپنے گھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے.
تو یہ ساری مسائل ہوتے ہیں ان میں. اس کے بعد لیکن پھر یہ کہنا کہ جی کیا یہ پوزیشن خراب ہے, نہیں نہیں, ہر آدمی نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو شروع کرنا ہے. تو آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس لیول پر بھی. نمبر 1 کہ آپ زبردستی لوگوں کو پش نہ کریں کام کرنے کے لیے, جیسے کہ پوزیشن لیڈر اکثر کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کر دو, میں نے کہا وہ کر دو, تو اس کو پش نہ کریں. نمبر 1. اب فرق کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی, پوزیشن لیڈروں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو ٹاپ ڈاؤن ہے نا, وہ اوپر ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہے گا آئی ایم اوور یو, میں آپ سے اوپر ہوں, میری بات سنو. ایسا ہوتا ہے نا. تو یا پھر کہے گا ڈونٹ لیٹ پیپل گیٹ کلوز, یعنی وہ میرے سے زیادہ فری نہ ہو آپ. اکثر ایسے بھی باس دیکھے ہوں گے جو سر پہ ہیں, وہ اپنی اکڑ فو میں رہتے ہیں ایگو کی وجہ سے. پھر وہ اکثر دے ول فیک اٹ ٹل دے میک اٹ, مینس وہ ہمیشہ پوز کریں گے اور مجھے یہ آتا ہے, مجھے وہ آتا ہے. یا سیلفش ہوں گے, بہت خود غرضی ہوگی ان میں, اور پھر بار بار آپ کو یہ دھمکیاں دیں گے کہ میری طاقت جانتے ہو, میں تمہارا فیوچر خراب کر سکتا ہوں. ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے, اگر کبھی ایسا رہا, اللہ نہ کرے کہ کسی کا واسطہ پڑے. پھر انٹیمیڈیٹ کریں گے آپ کو کہ ڈو دس اور ایلس, یعنی ادھر مائی وے اور ہائی وے, دوسرے لفظوں میں جو زبان میں کہتے ہیں نا, یا تو میری بتائے ہوئے طریقے پہ کام کرو ورنہ چلتے بنو. تو یہ, اور پھر سب سے بڑا پرابلم آپ نے یہ بہت عام دیکھا ہوگا کہ یہ جو مینیجر ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کے, وہ ہر چیز کہیں گے بھائی رول کے مطابق یہ ہے. جہاں جہاں وہ رول کہہ رہے ہو نا, سمجھ جاؤ کہ انتہائی احمق مینیجر ہے, پوزیشن لیڈر ہے, اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا, وہ لیڈر ہے ہی نہیں. لیکن اس کے کنٹراسٹ میں اب یہی پوزیشن پر اگر آپ اس طرح کر لیں کہ وہ ٹاپ ڈاؤن نہیں کرے گا, وہ سائڈ بائی سائڈ وہ کہے گا لیٹس ورک ٹوگیدر, آؤ ساتھ کام کرتے ہیں یار. پھر وہ کہے گا آل کم ٹو یو, مطلب میں آتا ہوں, آپ کو میرے پاس آفس میں آنے کی ضرورت نہیں, میں آ جاتا ہوں یار وہاں. پھر انکلوژن, وٹ ڈو یو تھنک, یعنی ہمیشہ وہ یہ پوچھے گا تمہارا کیا خیال ہے یار. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو انکلوڈ کر رہا ہے نا, دیکھیں پوزیشن ہوتے ہوئے بھی. پھر کوآپریشن, ٹوگیدر وی کین ون, ہمیشہ جہاں بھی مل کر آپ کام کریں گے جیتیں گے. پھر سرونٹ ہوڈ ہونا چاہیے اس میں کہ میں آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو, میں یہاں پر آپ کی مدد کے لیے ہوں, نہ کہ آپ پر حکم چلانے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے. پھر ڈیولپمنٹ اسی طرح ہوتی ہے, انکریجمنٹ سب سے بڑی چیز ہے. آئی بلیو یو کین ڈو دس, جیسے بھی اگر وہ باس یہ کہہ رہا ہے نا یار سجاد صاحب آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آئی بلیو, آپ کو خوشی ہوگی نا, آپ کہیں گے واو ہی ٹرسٹڈ می. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ پوزیشن اس کے پاس بھی ہے. اور پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ رول کیا ہوتا ہے, وہ کہے گا رول کو گولی مار, لیٹس تھنک آؤٹ آف دا باکس, لیٹس ڈو اٹ. کام ہونا چاہیے اور ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہیے. تو یہ جو لوگ اس لیول پر اگر پوزیشن کو استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھے پوزیشن لیڈر ہوتے ہیں. لیکن اگین یہ سب سے بنیادی اور باٹم لائن, تو اسی لیے میں نے لفظ بتایا تھا رائٹ, یعنی یہ حق پر زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں, صلاحیت پر کم. ٹھیک ہے. اب اس میں 2-3 لا, جیسے میں نے لا آف لیڈ بتایا, وہ بڑا کام کرتا ہے, اور دوسرے بھی لاز ہیں, میں نے کہا نا 21 قوانین ہیں لیڈرشپ کے, چلیں اس پر کسی وقت پھر بعد میں بات ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس یہ خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو دوسرا جو مرحلہ ہے لیڈرشپ کا, یہ تو پہلا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ, اب یہاں تک آپ آ گئے کہ جی آپ کو پوزیشن بھی مل گئی, ٹائٹل بھی ہے, آپ کے ساتھ ٹیم بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں اچھا لیڈر کیسے بنوں. تو یہاں پر آپ نے اس لیول سے اوپر جانا ہے, اپنے ٹائٹل کا استعمال کم, بلکہ اب آپ نے تعلق بڑھانا ہے اپنی ٹیم سے, یعنی پرمیشن لیول جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پرمیشن لیول کے ساتھ میں لفظ بتاؤں گا, جیسے میں نے اس کے لیے رائٹ کا, یہاں پہ سائڈ میں لکھ لیں ریلیشن شپ. تو یعنی آپ ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں اب اپنی ٹیم سے. مثلا میں ایک نیا باس ہو کر آپ کے ساتھ سٹارٹ کیا, میں نے 2-4 دن میں نے اپنی تھوڑی سی مطلب دیکھا کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد میں نے کہا یار شیخ صاحب ذرا آئیے بیٹھے ہیں یار, اور سنائیں مطلب آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کے بارے میں نے چھوٹی موٹی بات مطلب پوچھنا شروع کی, آپ کی فیملی میں کون کون ہے, کیا ہے. یعنی اب میں ایک پرسنل ٹچ دے رہا ہوں نا آپ کو, کہ آپ بتائیے اور مطلب کیسا ہے, مطلب سلسلہ ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا یا کام میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسا ہے. تو پھر آپ فیل کرنے لگتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے,
कम से कम ज़ाती दिलचस्पी ले रहा है मुझसे खुल। इसी तरह मैंने सज्जाद साहब से बात की, मेमुना से की, सबसे एक एक करके जब भी मुझे मौका मिला 5-10 मिनट खुसूसी तौर पे अलग से बात की, यानी उसमें जाब की कोई बात नहीं थी। तो आपने एक बॉन्डिंग क्रिएट की अपने और उनके दरमियान, ठीक है ना। अब आपने रिलेशनशिप क्रिएट की, तो अब आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे मेरे दफ्तर में आने, मतलब मेरी जो ऑफिस बनी हुई है एज ए बॉस, आप घबराएंगे नहीं कि दरवाजा खोल के जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि आप फील करेंगे कि यार मेरी तो आपसे दोस्त, मतलब अच्छा दोस्ताना माहौल है, तो मैं पूछ सकता हूँ क्या मैं आ सकता हूँ जी, ये काम है, ये वो काम है। अब वहां पर आपका कंफर्ट लेवल बढ़ गया। लेकिन वहां पर अब आपका क्या होगा रवैया, जैसे मैंने अभी बताया था 5 बजे कैसे लोग भागते, उसकी बजाय अब दूसरा रवैया आपका बदल जाएगा। अगर आपने अपना काम 4 बजे कर लिया है, तो अब आप सज्जाद साहब आते हैं मेरे पास, कहने लगे जी वो डॉक्टर साहब अभी तो 1 घंटा पड़ा है, कोई और काम है तो बता दें यार, कर लूं मैं। ठीक है, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं ना कि मैं आपको बताऊं, मैंने ये अर्न कर लिया अब आपसे, क्योंकि आप समझते हैं कि इन्होंने यार मेरे से दोस्ताना माहौल क्रिएट किया है, ये बड़ा कंसिडरेट आदमी है। तो अब आप खुद पूछ रहे हैं, मुझे इजाजत दे रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, अच्छा यार फारिग हो तो यार ये कर लो। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया, लेकिन आपने माइंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मेरी रिलेशनशिप आपसे क्रिएट हो रही है, ठीक है, मोहब्बत क्रिएट हो रही है। तो जहां पर आप जो करते हैं ना, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने असर अपना क्रिएट किया है कि आपको अच्छा लगा वो, ठीक है। तो वहां पर आप दूसरे लेवल पे आ गए, परमिशन लेवल पे। अब उसमें अपसाइड क्या है परमिशन की? आप सबका, जो लोग पहले बड़े परेशान और बस भागने चाहते थे 5 बजे, अब अगर मैं अच्छा बॉस हूं तो आप थोड़ा इंजॉयबल फील करेंगे काम पे। 5-10 मिनट आगे पीछे को नहीं सोच रहे होंगे ना, क्योंकि अब एक माहौल एक डिफरेंट हो गया है, दोस्ताना भी है, तो उसमें आप इंजॉयबल हो जाएंगे। फिर आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट आ गया है वहां। ठीक है, तो आपकी दिलचस्पी मैंने बढ़ा दी। फिर हमारे दरमियान चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुल गए ना, हम बात कर सकते हैं खुल के। आप डर नहीं रहे कि यार बास को क्या बोलूं, ये तो मुंह चढ़ा है या भी सर चढ़ा है, या इस किस्म की डांट डपट ना हो जाए। यहाँ आपको पता है कोई बात नहीं यार, मैं शेख साहब अगर मेरे बास है तो मैं उनको कह सकता हूँ शेख साहब यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बुरा नहीं मानेंगे बल्कि मेरी रहनुमाई कर देंगे। ऐसा होता है ना। तो आपने रिलेशन ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, तो जिसकी वजह से आप, अब उसके लिए मेरा मेरा यानी ये तो जॉन मैक्सवेल जो कह रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ, लेकिन आइए मेरी जाती इस पे मेरा एक एक्रोनिम है कि ये जो लेवल 2 के लीडर ज्यादातर आपको नजर आएंगे, अच्छे जिन्हें कहते हैं आप, बुरे तो आपको बता दिया कि वो पोजीशन वाले होते हैं, वो अक्सरियत में होते हैं। उसके बाद थोड़े जो होते हैं जिन्हें हम अच्छा लीडर कह लेते हैं, वो ये होते हैं जिनकी जी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी है, बड़े अच्छी तरह बात करते हैं, मीठे बोल में जादू शायद उन्होंने भी पढ़ ली है किसी तरह मसलन इस टाइप की बातें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन मैंने उसको दूसरी तरह डिफाइन किया है। तो मेरा एक्रोनिम क्या है? लीडर, LEADER। गौर से सुनिएगा, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना मतलब लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, वरना वैसे नहीं। तो लीडर क्या होता है जरा मतलब इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं? तो लीडर वही होता है कि पहला लफ्ज क्या है? पहला लफ्ज क्या है? L. L. So L stands for listening. ठीक है, L stands for listening. दूसरा क्या है? E. E stands for empathy. यानी मैं आपके, अगर आपको मैं सुन रहा हूं तो मैं आपके अंदर जाके उसे महसूस करूं, यानी आपके जूतों में खड़ा होकर महसूस करूं ना कि भाई मैं मेमुना का ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो वैसे नहीं फील करूंगा जब तक मैं मेमुना की पोजीशन में अपने आप को ना डाल के देखूं। ठीक है, तो E स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। फिर तीसरा क्या है? A स्टैंड्स फॉर आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको सुना, उसे महसूस भी किया जो आप कह रहे हैं, और फिर मैंने उसके मुतालिक आपसे सवाल भी किए। सवाल कर रहा हूं कि यार ये बताइए क्यों कह रहे हैं आप ये ऐसा, तो आपसे मैंने सवाल किया। ठीक है, तो अब आपने उससे सवाल किया। अब चौथा क्या है? D. डी। तो व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस,
تو D stands for do not interrupt. یعنی اس کو پھر انٹرپٹ نہیں کریں. جب آپ نے اسے سوال پوچھا ہے اس کو پوری آزادی دیں تاکہ اس کا وہ مکمل جواب دے. جیسے اکثر یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں لیڈر کیا عام آدمی بھی ہاں میں سمجھ گیا ہوں. نہیں you can't understand. Let him explain it. وہ اس کی فیلنگز ہے, اس کو آنے دو باہر. تو جب آپ اس کو انٹرپٹ نہیں کریں گے, پوری طرح سے اس کو وقت دیں گے کہ وہ غور سے سنیں گے, تو اگلا لفظ کیا ہے؟ E. ہاں. تو اب یہ جو دوسرا ای ہے, اٹ اسٹینڈ فار ناؤ یو کین ایویلویٹ. اب اس کا تجزیہ آپ کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ آپ نے اسے غور سے سنا, ٹھیک ہے, پھر آپ نے اسے محسوس کیا, پھر جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا آپ نے وہ پوچھے, اور اس نے کھل کے جواب دیا, آپ نے کہیں اسے انٹرپٹ نہیں کیا. اب کتنا مشکل ہوگا اب آپ کو تجزیہ کرنا, کیونکہ آپ کے سامنے پوری پکچر آ گئی نا. تو آخری لفظ جو آر ہے, دین یو ریسپونڈ, پھر آپ اپنا ریسپانس دیں. اب وہ شخص, ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے, آپ خود ایمپیتھائز کریں, ایک ایسا شخص جو پریشان بھی تھا, سب-آرڈینیٹ بھی تھا, اب اس کو اس کے باس نے غور سے سنا, اس کی تکلیف کو سمجھا, محسوس کیا, پھر اس سے سوالات کیے اس سے متعلق, پھر اس کے سارے جواب بھی پورا وقت دے کے سنے, اس کے بعد اس نے اس کو کوئی حل بتایا, تو وہ آپ کا مرید ہو جائے گا یا نہیں کہ یار اس سے اچھا باس اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے اتنا وقت دیا, میری پریشانی کو سمجھا اور سنا. مجھے یہ نہیں کہ بیچ میں مجھے کاٹ دیا کہ نہیں میں سمجھ گیا ہوں, بلکہ اس نے مجھے پورا وقت بھی دیا, سنا بھی. تو وہ خود بخود آپ کا ریلیشن اس سے کیا ہوگا اگلے دن. آپ خود ذرا غور کریں کہ آپ کے رشتہ کیسے بن جائے گا اس ورکر سے آپ کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ لیول 2 پہ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کو مطلب ان کے ساتھ جڑ جائیں اپنے ورکر. اور جب آپ کی پوزیشن یہ ہو جائے گی تو وہ ورکر خود بخود آپ کو اجازت دیں گے, سر بتائیے میں کیا کروں. یعنی بار بار ایسے باس دیکھ جاتے ہیں نا آپ باس کے پاس, یار باس کچھ بتاؤ یار میں کیا کروں. مطلب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس نے آپ سے ایک ریلیشن شپ. اب وہ اگر کہے اشتیاق بھائی رات کے 9 بج رہے ہیں یار, مجھے ایک آرڈر آ گیا ہے میرے باس کا, کین یو ہیلپ می, آپ کیا کہیں گے؟ اوکے نو پرابلم. اب ٹائم تو نہیں تھا آپ کا کام کا, لیکن آپ نے کر دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے آپ سے ریلیشن شپ کریٹ کر لی ہے, تو وہ کامیاب لیڈر ہو جاتا ہے. اب ڈاؤن سائڈ کیا ہے اس پرمیشن لیڈرشپ کا, کہ اکثر لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ یار یہ باس جو ہے نا اس میں مطلب یہ تگڑا نہیں ہے, مطلب وہ گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ بہت ہی سافٹ آدمی ہے, تو آپ جو چاہے بدتمیزی کر لیں. ایسا بھی کر لیتے ہیں لوگ بے وقوفی میں, لیکن یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کین بی فرسٹریٹنگ فار اچیور. یعنی جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ اچیو کروں, لیکن اب چونکہ مجھے تعلق بھی رکھنا ہے اشتیاق بھائی سے, سجاد بھائی کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے, میمونہ کا بھی مطلب اپنا انٹرسٹ جو ہے مجھے سامنے رکھنا ہے, تو بہت ساری چیزیں مجھے گیو اپ کرنی پڑ رہی ہے نا اپنے اچیومنٹ میں. تو وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تو اس لیے کچھ بات جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی اوپننیس بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی اوپننیس میں پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے, تو وہ اس وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ آپ نے دیکھا نا, وہ جس کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار کمرہ چھوڑ کے جاؤں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار واو میں تو جا رہا تھا, اب میں اور بیٹھتا ہوں یار, یہ آ گئے ہیں. تو مطلب وہ لائکیبل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ڈس لائکیبل ہوتے ہیں. تو اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو لائکیبل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, جو ڈس لائکیبل ہے نا وہ ہر حال میں آپ سے ناخوش ہوں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا. یو کین ناٹ پلیز ایوری ون, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے تو ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ یار یہ باس کیوں ہے, اب آپ کیا کر لیں گے مجھے بتائیں, آپ کتنے ہی اچھے آدمی ہیں. وہ تسلیم نہیں کر رہا نا ذہنی طور پر, وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے بیٹھے بٹھائے کیوں نہیں بنایا گیا, تو اب آپ اس سے کیا لڑیں گے. تو اس ٹائپ کے ڈاؤن سائڈ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے امپلائیز کو صرف کام کی نوعیت سے ہی ڈیل نہیں کرنا چاہیے.
بلکہ ایز اے ہول پرسن دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذاتی پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، اس کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ لے آدمی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینٹ بیہیو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمیشہ سب سے بڑا اس میں دوسرے لیول پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود اپنا طور پہ ان سے کنیکٹ کروں. یہ نہیں کہ میں ویٹ کروں کہ شیخ صاحب میرے کمرے میں آئیں تو میں ان کے بارے میں پوچھوں. کبھی کبھی میں خود چل کے چلا جاؤں کہ یار کیا بات ہے شیخ صاحب، آج 2 دن سے میں نے آپ کو دیکھا نہیں، خیریت سے تو ہے نا، آپ میرے آفس میں نہیں آئے، اور کام کیسا ہے کیا ہے. اگر میں نے پوچھ لیا اگر 1 آدھ منٹ ضائع کر کے یا میں نے کسی سے، تو اس مطلب کیونکہ مجھے اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے نا ایز اے لیڈر. If I am a good leader, I will walk to them rather than I will wait till they walk to me. ٹھیک ہے. اور آپ کو سب سے پہلے تو خود اپنا سیلف اسٹیم بڑھانا ہوگا کہ آپ انسیکیور نہ ہو. مطلب آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا سیکیور اور میرے میں اتنا کمپیٹنس ہے کہ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی کمپیٹنس آپ ساتھ رکھیں. پھر آپ جیسے نا ہمیشہ پیپل اورینٹیڈ اسٹائل بنائیں، یعنی کہ میں لوگوں کو سمجھتا ہوں تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ جو ہمارا باس ہے یہ سمجھتا ہے چیزوں کو. پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو اسی طرح برتاؤ کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باسز آپ سے برتاؤ کریں. یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان سے وہی برتاؤ کریں گے جو دوسروں سے آپ چاہتے ہیں تو وہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی گول بنا رہے ہیں آپ اپنی ٹیم کے لیے اس میں تھوڑا سا فن ڈال دیں، تھوڑا سا فن ہو تاکہ مزہ آئے مقابلے کا آپس میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو اس وقت آپ لیول 2 پہ آئیں گے. اب میں یہاں پہ 2 منٹ کے لیے روکوں گا اور اب آپ کو لا رہا ہوں میدان میں. اب بتائیے ان دونوں اسٹیجز پہ کوئی سوال اور یا کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے تو شیئر کریں. Who would like to first? اچھا سر اس میں بس جی آپ پوچھنے پہلے جی بتا دیں مذہب پہ یاد ہے کوئی بات نہیں پوچھنے آپ. جی میں اس میں جو لیول 2 کے جو ہے جس میں آپ نے ایک اچھا ریلیشن بلڈ کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا سر میں آ رہا ہوں. جب آپ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، آپ نے بھی بولا کہ لوگ بڑا اس کو ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں اور معاملات کو اتنی سیریسنیس نہیں دکھاتے. ہمارا تو ادھر کانسیپٹ ہے تو کسی کو منہ سے ڈراؤ تو بخار پہ مانتا ہے. تو یہ جب ایسی سچویشن آ جائے گی جب آپ نے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ لے لیا، وہ اتنا ہی وہ لینیٹ لے جاتے ہیں لوگ انوائرمنٹ کو کہ بجائے کہ ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہو، وہ گول اچیو کرنے میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہاں اس سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ پرابلم آ رہی ہے. چلے میں اس پہ آتا ہوں. اور دوسرا کوئی سوال ہے اس پر؟ سر یہ جو لیول 2 ہے پرمیشن، یہ اس پہ پوزیشن کا ہونا لازمی ہے. مثال کے طور پر کوئی اس کے بعد یہ آپ کی پرمیشن سٹارٹ ہوتی ہے. نہیں آبویسلی کہیں نہ کہیں تو آپ لیڈر جب آپ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس. آپ کو میں لیڈر، پہلی بات تو لیڈر کلیم ہی تب کریں گے نا جب یا تو کوئی ٹائٹل ہے، کوئی پوزیشن ہے. پوزیشن سے مراد باقاعدہ پوزیشن نہ بھی ہو، جیسے آپ گھر میں ہیں، بڑے ہیں، اب بڑے تو ہیں نا آپ، تبھی تو لوگ آپ سے بات کریں گے، آپ کی سنیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ ٹائٹل پوزیشن کو سے مراد یہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہاں آپ کو ضرورت تو پڑے گی اس چیز کی کہ بھئی تبھی تو لوگ آپ کو سنیں گے، تبھی تو لوگ آپ کو مانیں گے، یہ والی بات ہے. تو جی اس میں جو تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلا آپ کا بیسک لیول ہے پوزیشن والا، وہ لوگوں کی مقصد ہے کہ مجبوری ہے، جیسے کوئی سی ای او آ گیا کمپنی میں، جبکہ وہی سی ای او اگر کوئی پرمیشن دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ وغیرہ کرتا ہے، تو وہ پھر اس کا ایک رسپیکٹ کا جو ہے نا میٹر کریٹ ہو جاتا ہے. سیم وہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا رسپیکٹ کا ایک میٹر جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہے کسی. اس میں 2 جملے انگریزی کے ذرا غور سے سنیے ادھر. ان پوزیشن لیول they have to follow you, okay? ٹھیک سر. in a permission level they want to follow you, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ آپ نے ان سے رشتہ قائم کر لیا نا، آپ نے ان کا ٹرسٹ گین کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ان کا بھروسہ جب لے لیا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ بہتر ہے سجاد بھائی باس رہے ہیں، اس کے بجائے کوئی نک چڑھا آ گیا تو اس سے بہتر ہے ان کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ کم سے کم دوستانہ ماحول میں تو کام ہو رہا ہے نا. آپ کو کوئی سٹریس نہیں ہو رہی اگر 2 منٹ ادھر ادھر لیٹ بھی ہو گئے
تو وہ بڑے پیار سے پوچھے گا، نہ کہ بکواس شروع کر دے گا. بہت سارے باس ایسے ہوتے ہیں نا جو صرف پوزیشن ٹائٹل دکھانے کے لیے بدتمیزی تک کر جاتے ہیں لوگوں سے، میں نے دیکھا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ جو پرمیشن میں یو وانٹ ٹو، بٹ ان پرمیشن اپوزیشن میں یو ہیو ٹو. اور اس میں انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے. اسٹیم ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں تنگ کر سکتا یا نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کہہ. تو یہ ہے دوسرا لیول. اور کوئی شیئر کرے کچھ؟ آگے چلو. سب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ پیپل کنسیڈر دا لیڈر ایز اے سافٹ پرسن. تو آپ نے ایک اور بھی آگے بات کی کہ وہ اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتے. آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا لیڈر کہ وہ کیونکہ وہ انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوتا ہے. کیونکہ لیڈر جو چاہ رہا ہوتا ہے نا اچیو کرنا، اس میں پھر ڈیلے یوں ہو جاتا ہے نا کہ جیسے اب مجھے کنسیڈر کرنا پڑ رہا ہے میمونہ کی ذاتی کوئی اگر ہے، کیونکہ میرے سے آپ کا ایک تعلق بن گیا ہے، میں نے آپ سے بیٹھ کے بات کی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بھئی میمونہ کے ساتھ مسئلہ ہے، اس نے 10 منٹ لیٹ ہی آنا ہے کسی وجہ سے بھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہو. تو اب میں اس 10 منٹ پہ آپ سے لڑ تو نہیں سکتا نا، چونکہ آئی ایم ویل اویئر آف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آگے فائل پہنچانی ہے. اگر 9:05 پہ آپ ہیں ہی نہیں، ایک مثال ہے، تو وہ اچیومنٹس میں تھوڑا سا ڈیلے میرے لیے ہو رہا ہے، لیکن وہ میرے لیے ہو رہا ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہو رہا نا. لیکن لیڈر اسی طرح گین کرتا ہے نا ریلیشن شپ سے، کیونکہ پھر آپ کی انرجی لیول بھی تو میں نے حاصل کر لی نا اس کے بدلے. جو پہلے آپ کسی ایسے نک چڑے باز کے ساتھ وہی کہتے تھے بھاگنا ہے، اب آپ 15 منٹ زیادہ بھی بیٹھ جاتی ہیں بعد میں، کیونکہ آپ ناؤ وی ہیو اے گڈ ریلیشن شپ. تو یہ مطلب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن پہلا لیول جو ہے نا پوزیشن، میں نے کہا نا 80% لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ اسی میں اٹک جاتے ہیں. ٹائٹل مل گیا اور اکثر جی میرے کو تو یار بڑی اچھی پوزیشن ہے، میں کہاں جاؤں یہاں سے، وہ اسی میں بیٹھے رہتے. یہ جو پوزیشن سر لیول 2 ہے پرمیشن کی، یہ تو 10-12% لوگ ہوں گے. 80 وہ ابھی ہم آ رہے ہیں اس طرف، ابھی میں آ رہا ہوں، آپ کو لے کے چل رہا ہوں سفر پہ. ابھی تو 2 ہی ہوئے ہیں، ابھی تو 3 باقی ہیں، اور اب میں آپ کو اس کا پورا اینالائز کرتا ہوا چلوں گا. لیکن میں نے یہاں اس لیے روکا تھا کہ اگر کچھ سوالات ہیں ان 2 لیولز پر، کیونکہ ابھی تو آگے اصل لیول میں آپ کو اس کی پوری وہ سمجھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی حسیب بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ سر یہ تھا کہ آپ نے پہلا جو پوائنٹ بتایا ہے لیڈرشپ کا ایل اور لسننگ، یعنی موسٹ امپورٹنٹ لیڈرشپ کے لیے ہے کہ وہ اچھا لسنر ہو. بالکل، جو لسنر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے. ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے لیڈر کے متعلق کہ وہ صرف بولتا ہے، وہ اچھا لیڈر ہے. حالانکہ وہ لیڈر نہیں ہوتا جو بولتا ہے. لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سنتا ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے فالوورز کو نہ سنے، اس کو کیا پتا ان کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا یہ کر لو. تو یہی وجہ ہے کہ میں سیاست دانوں کو لیڈر نہیں مانتا، کیونکہ وہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں مشرق کہاں ہے، وہ مغرب بتا کے کہیں گے یہ ہمارا گول ہے. بھائی میں نے آپ سے مشرق کا پوچھا تھا، وہ بتائیں مغرب کو گول ہی مارے. لیکن وہ بتائیں گے وہی، چونکہ انہیں وہی آتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں بولتے. تو میرا مطلب ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی سنتا ہے. ٹھیک ہے. زینب آپ کچھ پوچھیں گی؟ خیال ان کا مائک میوٹ ہے. جی سر، میں اگر آپ اجازت دیں جی تو میں بالکل پراپر میں پریکٹیکل میں ہوں. بہت ساری چیزوں کو میں ریئلسٹکلی کنیکٹ کر رہا ہوں نا. تو کیا مجھے مطلب جو ایمبیگوٹیز آ رہی ہیں یا جو باقیوں کے لیے بھی ایک ہیلپ ہو جائے گی، تو کیا میں وہ ساتھ ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں؟ مطلب جیسے کہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک کویشچن کیا، جیسے کہ آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ حال حوال ان کا پوچھے، جیسے ڈیل کرنے کی کا بھی ایک وہ ٹاپک ہے جس میں آپ اچھا باس بننے کا وہ سارا جیسے ابھی ڈسکس کیا آپ نے. تو سر میں اگر الٹ سے میں جب میں اپنی اگر بات کروں تو جیسے کہ جب گیٹ سے انٹر ہوتے سیکورٹی گارڈ ہے اس کے ساتھ میں نے سمپیتھی وغیرہ کی، بلکہ بہت اچھے طریقے سے اس کا ریلیشن بنایا. تو اس کا ڈرا بیک یہ آیا، انہوں نے کہا جی صاحب بہت اچھے ہیں. انہوں نے کیا کہنا ہے، گارڈ کا کام ہوتا ہے گیٹ پہ رہنا. وہ گارڈ صاحب اس کا ناجائز فائدہ کہ سر نے کون سا کچھ کہنا ہے، وہ کبھی گھوم کے ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اس کے ساتھ اس میں یہی تو خیال رکھنا نا، سافٹنس جو آپ دکھا رہے ہیں نا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایفیشنسی کو بھی آپ مطلب میجرمنٹ اس کا ساتھ رکھنا ہے. یہی تو ایک کمال ہے نا. اب وہ آگے چل رہا ہوں میں, کیسے آئے گا اگلے 3 مرحلوں میں. ٹھیک ہے, ہم آ رہے ہیں اس طرف, بالکل آ رہے ہیں. میں بالکل, لیکن میں آپ کو کمزوریاں بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ. جی بالکل بالکل سر. سارا ڈیموگرافک ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کسی اچھائی کو بھی وہ لیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اپنا فائدہ لے لو. دوسرا خیر انشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کو نہیں ہم چل رہے ہیں. اب ہوگا کیا, جیسے اشتیاق بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا اور اب آپ نے بھی نقطہ اٹھایا کہ جیسے اب آپ کی ٹیم میں 100 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ایز اے پوزیشن لیڈر آپ آئے, آپ کے انڈر میں 100 لوگ کام کر رہے ہیں. جب آپ پرمیشن لیول پہ آئیں گے نا تو آپ کے پاس صرف 70 وہ ہوں گے جن سے آپ, کیونکہ ان 30 بے وقوفوں نے تو برا کہنا ہی ہے ہر چیز کو, کیونکہ وہ کام کرنے ہی نہیں چاہتے. تو آپ انہیں کچھ بھی کر لیں تو وہ پھر وہ آپ کے اسی چوکیدار کی طرح ہوں گے نا, جو ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنا شروع کر رہے ہیں. اگر وہ آپ تھوڑی سی نرمی برت رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اگلے مرحلے پہ 70% لوگ جائیں گے. باقی 30 بھی آپ کے امپلائی رہیں گے, لیکن ان سے آپ نے وہی پوزیشن لیول پہ ہی کھیلتے رہنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ خود نہیں بدلنا چاہ رہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو 70% آپ کی ریلیشن شپ کو پسند کریں گے, 30% نہیں کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. جو تیسرا لیول ہے وہ کہلاتا ہے پروڈکشن. ٹھیک ہے, تو پروڈکشن کے ساتھ جو لفظ میں لگاتا ہوں نا, جیسے میں نے کہا رائٹ, ریلیشن شپ, تو تیسرا لفظ ہے پروڈکشن کے ساتھ ریزلٹس. ٹھیک ہے, اب میں باس بھی ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کا باس بھی ہوں پوزیشن کے حساب سے, اور پرمیشن آپ مجھے پسند بھی کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے خود پوچھ رہے ہیں کہ سر بتائیں کیا کروں. ٹھیک ہے نا, تو یہاں تک تو میں لے آیا آپ کو اس سفر پہ. اب میں کہوں گا کہ اشتیاق صاحب دیکھیے, حسیب بھائی دیکھیے, ہاؤ ٹو ڈو دس, یعنی میں دیکھیں, آپ مجھے واچ کریں, میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں وہ کام جو میں آپ سے چاہتا ہوں. پہلے میں خود کر کے دکھاؤں نا, میں تو باس ہوں, مجھے تو آنا چاہیے نا پہلے. تو میں پروڈکشن دکھاؤں. اب یہ پروڈکشن جو ہوتی ہے نا, یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے 99% کارپوریشنز اور بزنس کے لیے, بلکہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. یہ کہہ لیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں, کریٹ, اس کا نام ہے مومنٹم. سمجھتے ہیں نا, اور یہ ایک بہت بڑا لا ہے اگین لیڈرشپ کا, لا آف مومنٹم, جسے لا آف مو کہتے ہیں, MO. تو یہ بڑا مشہور لا ہے کہ یعنی لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے, وہ مومنٹم کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی تحریک کو دیکھ لیں سیاسی, جب تک اس میں مومنٹم نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک ٹرین آ رہی ہے 55 میل کی رفتار سے, 60 میل گھنٹے کی رفتار سے, اور آگے 5 فٹ کی دیوار آ جائے ریلوے لائن پہ, کسی نے کھڑی کر دی, تو وہ اس کو توڑتی ہوئی نکل جائے گی. ٹھیک ہے نا, وہ نہیں رکے گی, اس نے 5 فٹ کو بھی اڑا کے رکھ دینا ہے. لیکن وہی ٹرین ابھی اسٹیشن پہ کھڑی ہے اور آپ انجن کے آگے ابھی چلی نہیں ہے, آپ 2 انچ کا ایک بلاک رکھ دینا, ٹرین موو نہیں کرے گی, کیونکہ مومنٹم ہی نہیں تھا اس میں. تو مومنٹم لیڈر کی جو ہے نا سب سے بڑی دوست جو ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے مومنٹم. لیڈر کا سب سے بڑا دوست مومنٹم ہوتا ہے. جب وہ مومنٹم کریٹ کر لیتا ہے, لیڈر کامیاب ہو جاتا ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ کسی کمپنی میں ہو. تو مومنٹم کریٹ کیسے ہوگا, ریزلٹس کی بنیاد پہ ہوگا, کہ بھئی آپ نے کر کے دکھایا اور اس کے ریزلٹس سامنے آئے, تو خود بخود ہر آدمی انرجائز ہو گیا, ہر آدمی کو واقعی دیکھ رہا ہے. اب وہ شخص جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یار آپ میرے باس بھی ہیں, مجھ سے بڑی محبت سے بھی پیش آتے ہیں, میرے بارے میں مطلب پوچھتے گوچھتے بھی ہیں, اور آپ کو کام بھی آتا ہے, تو آپ کا عزت کا لیول کہاں چلا گیا. تو اب وہ یہ سوچنے لگے گا کہ یار میں بھی ایسا بنوں, کیونکہ آپ اس کے آئیڈیل ہو جائیں گے نا, کہ دیکھیں آپ باس بھی ہیں, عہدہ بھی ہے, آپ اس سے برتر بھی ہیں اس لحاظ سے, لیکن آپ نے اسے کام کر کے بھی بتایا کہ دیکھو کام ایسے ہوتا ہے. تو آپ کی عزت بہت آگے چلی گئی ان کی نظروں میں, آپ ان کا آئیڈیل بننا شروع ہو گئے. اب آپ اس لیول پہ آ گئے جہاں لوگ آئیڈیل یا ماڈلنگ, جسے میں بتا رہا تھا پچھلے کئی لیکچرز میں, یہ ماڈلنگ کا موقع آ گیا, آپ ماڈل بن رہے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ہوتا کیا ہے کہ
वो लोग फिर जो है ना आपको लेवल 3 पे जब आते हैं प्रोडक्शन पे, तो आपको देखते हैं काम करते हुए, तो वो बड़े मुतासिर भी होते हैं और आपको मतलब एक अच्छा मौका मिल जाता है उनको लीड करने का और सिखाने का। अब उसका अपसाइड क्या है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई उनकी नज़र में, सारे आपके एम्प्लॉयज की नज़र में आपकी अहमियत बहुत आगे चली गई। फिर आप उनके मॉडल भी बन गए और आपने एक स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया कि देखो अब ये मयार होगा काम का हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में या हमारी जमात में, जो भी आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड बना दिए ना उस कंपनी की कि देखें व्हेन आई कैन डू इट यू कैन डू इट। मैं कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहा खलीक साहब से कि ये कर दें जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कहेंगे वाह मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो क्लियरिटी आ जाएगी आपके विजन में और आपके उसमें जो भी काम कर रहे हैं रियलिटी में, यानी हकीकत में और विजन में आप क्लियरिटी दे रहे हैं। फिर आप उनके मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। जब काम होगा प्रोडक्ट रिजल्ट आता है तो वही मोमेंटम, जो मोमेंटम क्रिएट होता है ना, वो फिर काम को कराता चला जाता है, ठीक है। और फिर यह है कि वो उससे आपकी टीम बिल्ड हो जाती है। अब मुझे पता है कि हसीब भाई बहुत काम के आदमी, खलीक साहब भी हैं, सज्जाद भी, हमने एक मोमेंटम भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जब कंपनी के या कारोबार का रिजल्ट जब ऊपर जाता है तो अल्टीमेट बेनिफिट तो सबको मिलता है ना। फिर उसका बोनसेस आ रहे हैं, ये आ रहा है, रेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, यानी लेवल बढ़ गया है एनर्जी का। लेकिन अब उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ये भी जरा गौर कर लें जरा इस पे। लेवल 3 के आगे चलते हैं। कई बार ये होता है कि आप प्रोडक्शन में चूंकि बहुत अच्छे हैं तो आप समझने लगते हैं कि मैं लीडर भी बहुत अच्छा हूं। ऐसा नहीं है। कभी कभी आप लीडर अच्छे नहीं होते लेकिन प्रोड्यूसर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने। बल्कि बहुत बदतमीज लोग ज्यादातर होते हैं, वो प्रोड्यूसर हो जाते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूं। जब मैं सेल्स में गया तो मैं बड़ा हम्बल था शुरू में, क्योंकि मुझे तब मैं नया था। लेकिन जैसे ही मैं टॉप सेल्समैन बना तो मेरे एटीट्यूड ये थे कि मैं अपने बॉस से बदतमीजी करता था। मेरी मर्जी से मैं जा रहा हूँ, वो मुझे निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स इतने आगे थे कि वो अपना जॉब खो सकते थे, मेरा मुझे परवाह ही नहीं। तो अब क्या ये अच्छा था? नहीं, मैंने गलत किया था। आई एम नॉट फेवरिंग माई सेल्फ। लेकिन ये इंसानी जहन में ये किस्म का ईगो आ जाता है ना लोगों को, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ईगो ना आ जाए, ठीक है। ये ख्याल रखें कि ये जो भी काम कर रहा हूं मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, पूरी टीम के लिए कर रहा हूं, ये सबकी बेहतरी के लिए। तो फिर वो अलग, ठीक है। फिर वो अपने आप को हैवी वेट समझने लगते हैं कि यार मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये एक उसकी बुराई है, ठीक है। फिर कभी कभी जो है ना वो बड़े 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 डिसीजन बड़ी जल्दी करने लग जाते हैं, क्योंकि यार मैं तो बस यहाँ का करता धरता मैं ही हूँ, मेरी वजह से तो चल रहा है सारा काम। तो ये खुशफहमियों में बहुत जल्दी चले जाते हैं वो लोग। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप इस लेवल पे आ जाएं तो कोशिश ये करें कि हम्बलनेस वही रहे, ईगो को अपने दरमियान में ना आने दें और ये ना समझें कि मैं बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में हर इंसान रिप्लेसेबल है, ये ख्याल रखें हमेशा। There is somebody who is better than you somewhere else is waiting for his turn. तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए इंसान को। लेकिन अब बेस्ट बिहेवियर्स क्या कर सकते हैं आप? तो उसके लिए यह है कि सबसे पहले लोगों की जो स्ट्रेंथ है ना उन पे नजर रखता है अच्छा लीडर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब मैं अगर आपका बॉस हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि सज्जाद भाई की सबसे स्ट्रांग मतलब चीज क्या है, हसीब भाई के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, शेख साहब में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर चीज क्या है। तो मैं एज ए बॉस उन्हीं पर उनको लगाऊंगा उन कामों पे, तो प्रोडक्शन होगी, रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। बजाय इसके कि जो काम सज्जाद भाई अच्छा कर सकते थे मैंने सफिया से कहा आप कर दीजिए, अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका ये स्ट्रेंथ जोन ही नहीं है ना। तो ये उसकी सलाहियत होती है प्रोडक्शन वाले की। फिर आप अपने लोगों को टीम की शक्ल बनाने लगते हैं, आप सबको कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर भी सबसे अच्छा है, आपकी प्रोडक्शन लेवल भी सबसे हाई है, और अब आप लीडर भी हैं और साथ साथ आप उनके बॉस भी हैं। तो आप टीम बनाते हैं कि चलें जी ये प्रोजेक्ट मैं ऐसा करता हूँ, शेख साहब को और मेमुना को देता हूँ, ये प्रोजेक्ट में हसीब और सज्जाद, यानी इस तरह आपने बनाना शुरू करते हैं टीम्स को, ताकि
آپ کا ریزلٹس جو ہے نا کمپنی کے، اور ریزلٹس کی وجہ سے ہی کمپنیاں پھر آپ کو اوپر لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کا ہائی ریٹرن ہوتا ہے. جو لوگ تیسرے لیول پہ آ جاتے ہیں نا تو ان کے ریٹرنز بڑے ہائی ہوتے ہیں، مطلب ان کی ریز بڑی جلدی ہونے لگتے ہیں کیونکہ اب آپ پروڈکشن دکھا رہے ہیں. اور تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی نظر کو اپنے مقصد سے ہٹا دیں کہ یہاں آپ نمبر 3 کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، لیول 3 کے لیے تو نہیں آئے نا، آپ تو لیڈر بننے آئے ہیں، ابھی تو آپ کو اوپر جانا ہے. تو یہاں پر آ کر آپ ٹھہر نہ جائیں کہ اب تو میں ہوں یہاں کا کنگ، سو مجھے اب کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں آ کر آپ رکے. میں نے کہا نا ایوری بڈی از ریپلیسیبل، سم بڈی سم ویئر از ویٹنگ فار ہز ٹرن. تو آپ اپنا یعنی مومنٹم کو نہ کھو دیں، وہیں رکھیں اسی لیول پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کا تیسرا لیول. ٹھیک ہے. اس پر کوئی سوال ہے تو اب بتائیے. اینی کوشچن؟ جی میرا اس میں ایک کوشچن ہے. جی جی. جیسے کمپنیوں میں نا ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر، تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اور یہ ایڈمنسٹریٹ اچھا کرتا ہے، لیکن یہ اس کی اسکل نہیں ہے. لیٹ سے ہم سافٹ ویئر کا اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ایڈمنسٹریٹر رکھا ہوا انہوں نے کمپنی میں، تو ممکن ہے وہ پروگرامر نہ ہو یا وہ سافٹ ویئر انجینئر نہ ہو، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے. تو وہ جو ڈیزگنیشن ہے ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے، لوگوں کو مینیج کر رہا ہے، تو یہ کیا اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ یہ بھی کوئی لیول ہے یا کیا چیز ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ دو چیزیں آپ نے مکس کر رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین اے مینیجر اینڈ اے لیڈر. ٹھیک ہے. ہم لیڈرشپ پہ ہو رہی ہے بات ہماری. مینیجر اور لیڈر، چلیں اب آپ نے چونکہ چھیڑ دیا ہے تو میں بھی اسے بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. What's the difference between manager and leader? ٹھیک ہے. مینیجر وہ شخص ہوتا ہے who manages the people, process and progress. پھر سے غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات کہ manager is a person who manages the people, performance and process. دوسرے لفظوں میں کہ بھئی یہ چیزیں اسی کے اس کے پیسے مل رہے ہیں، اسی لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے آگے وہ نہیں سوچ رہا. لیکن if you are a leader, you are not managing, you are developing people, process and performance. آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو. تو it's two different. تو ایڈمنسٹریٹر جو ہے اسے آپ مینیجر تو کہہ سکتے ہیں اچھا، but he is not a leader. میں لیڈر اس کو مان رہا ہوں جو اسی فیلڈ میں اسی شعبے میں آپ کو لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایڈمنسٹریٹر کا اپنا کام ہے وہ مینجمنٹ. وہ بیچارہ کتابیں پڑھتا ہے کہ اتنے گھنٹے کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کس کو کتنی چھٹی دینی ہے نہیں دینی، یہی کر رہا ہوتا ہے نا مینیجر. یہ پروسیس ہے، یہ مطلب اور اس کے بعد اتنا کام ہوا نہیں ہوا، اتنی ریونیو آیا نہیں آیا، یہ سب مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا. وہ کہتا ہے باس کو میں نے اپنے کھاتا دکھا دیا، ہر چیز سب اسی کے مطابق ہو رہی ہے، بس چلنے دو، میری بھی جاب چل رہی ہے، کام ٹھیک ہے. لیکن لیڈر یہ نہیں سوچ رہا ہوتا. لیڈر تو کہتا ہے مجھے آگے جانا ہے بھائی، یہ جہاں پر ہوں یہ اگلے سال بھی اگر میرا ریونیو یہی ہے تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا. مینیجر کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس کی تو تنخواہ لگی بندی ہے. تو دیر از اے ڈفرنس. سمجھ رہے نا میری بات کو. تو مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے اس پر بھی تفصیل سے. بٹ دس از اے میجر ڈفرنس بٹوین اے مینیجر اینڈ اے لیڈر. اس طرح ذہن میں رکھیں. اب اگلا جو لیول ہے، اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یو کین، یہ خیال رکھیں اب ہم تیسرے لیول پہ ہیں تو اس میں سے دوسرا جو میں نے ابھی لیول ہم کر آ رہے ہیں جس میں ریلیشن شپ تھی، تو آپ لوگوں سے پیار کر سکتے ہیں بنا ان کو رہنمائی کیے ہوئے. یو کین لو پیپل وداؤٹ لیڈنگ دیم. ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں ہم لیڈ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وی لو دیم. لیکن یو کین ناٹ لیڈ پیپل وداؤٹ لونگ دیم. یہ یاد رکھیں. اگر آپ اپنی ٹیم سے پیار ہی نہیں کرتے، آپ دوستوں سے اگر میرے کو کوئی انسیت ہی نہیں ہے تو میں کیسے لیڈ کروں گا آپ کو یار؟ مجھے بتائیے. نہیں کر سکتا نا. لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو میں لیڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا.
لیکن مطلب میں ان سے پیار کرتا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیار تو کر سکتے ہیں بغیر لیڈ کیے ہوئے, لیکن لیڈ کرنے کے لیے پیار کرنا بہت ضروری ہے ان کو جنہیں آپ لیڈ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, اوکے. تو ایک منٹ, صاحب نے مجھے میسج کر دیا ہے, سوری. ٹھیک ہے, سوری فار دیٹ, وہ آ رہا ہے اوورسیز کال ہے, میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بات آئی سمجھ میں. تو اس کے بعد چوتھا لیول جو ہے نا, تو یہ خاص چیز ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو اب ان لوگوں سے اٹیچ ہونا پڑے گا جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں اور ان سے اٹیچ نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کامیاب لیڈر نہیں بن سکتے. اب جہاں پر دیکھیں تیسرے لیول پہ, اشتیاق بھائی غور سے, جیسے آپ کا یہ سوال تھا میں اسی کی تناظر میں بات کر رہا ہوں. اب ہم جب دوسرے لیول پہ آئے تھے تو میں نے کہا تھا تقریباً 70% لوگ رہ گئے, ٹھیک ہے نا. جب آپ تیسرے لیول پہ آئیں گے نا پروڈکشن کے, تو یہ شاید 35 مطلب یہ سمجھ لیں کہ مشکل سے 50% رہ جائیں گے, کیونکہ 50% لوگ, کیونکہ پروڈکشن کے لیے تو کام کرنا پڑے گا. آپ تو محبت کی حد تک تو ٹھیک تھا, ہم چل رہے ہیں آپ کے ساتھ سر, شام میں فلم بھی ساتھ دیکھیں گے, یہ بھی کریں گے, ڈنر بھی کریں گے, لیکن اب آئی کام کی بات کہ دیکھو میں کر رہا ہوں تم بھی کرو, تو وہاں پہ تھوڑے سے لوگ ایسے ہوں گے نا جو سست کاہل قسم کے, وہ آپ سے بھاگنا شروع ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس وقت بھی آپ 100 لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں. 50 وہ ہیں جو پروڈیوسر ہیں, باقی نان پروڈیوسر ہیں, لیکن ہیں تو وہ بھی آپ کی امپلائی نا. تو لیڈ تو آپ 100 کو کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جو پروڈکشن جن سے آپ بیس کر رہے ہیں وہ کم ہو گئے. اینڈ دیٹس دا وے اٹ از. کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن میں نے دنیا کی نہیں دیکھی, چاہے کوئی بھی نام لے لیں, جس میں 100% لوگ پروڈیوسر ہوں. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. کچھ کم ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے ہیں, مگر وہ چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی میں اس طرف آتا ہوں اس موضوع پہ بھی. تو چوتھا لیول جو آتا ہے وہ کہلاتا ہے پیپل. میرا ایک سوال ہے. ہاں ہاں جی پوچھیے. لیول 3 کے لحاظ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں نا پروڈکشن کرتا ہے, اگر لیڈر خود ہی, فار ایگزامپل ہم سیلز میں دیکھیں, وہ خود ہی سیلز ٹارگیٹ چلے, کوئی بڑے کسٹمر اس نے لے لی, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹیم, کچھ تو اچھے ہوتے ہیں, کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ تو سیلز کا اتنا حصہ تو میں نے لیا ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. ارے کبھی کبھی ہے, لیکن وہ پھر لیڈر نہیں ہے نا, وہ پھر وہی آ گیا, وہ اس میں ایگو آ گیا نا, جیسے ہم نے پچھلے اس میں بات کی تھی نا کہ کچھ لوگوں میں ایگو کا پرابلم. اب جیسے میں جب نمبر 1 تھا تو تھوڑا سا میں نے کہا نا مجھ میں بھی یہ اب آ گیا کہ میں ایگو تھا, میں باسز سے بدتمیزیاں بھی کرتا تھا, اور وہ مجبور تھے, مجھے فائر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سب سے بڑا ریونیو میں جنریٹ کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں. تو لیکن بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں, مجھے کم سے کم اپنی ہمبلنس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے اور اللہ نے مجھے اگر اتنی صلاحیت دی ہے تو ایک اچھی بات ہے. تو ایسے لوگ تو ملیں گے آپ کو, میں نے کہا نا, وہ تبھی تو وہ دیکھیں کم ہوتے جا رہے ہیں, 70 سے اب 50 پہ آ گئے آپ کے وہ لوگ. کیوں کہ ان میں سے کچھ بدتمیز ہیں, وہ بدتمیز رہیں گے کیونکہ ان کے انوائرمنٹ نے انہیں کیا ہوا, آپ کی وجہ سے نہیں ہے. وہ شاید ان کی پرورش کچھ ایسی ہوئی ہے, یا ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے, یا ان کے اپنے ذاتی مسائل کچھ اس قسم کے ہو سکتے ہیں. لیکن جی یہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. آپ والی بات سے میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ کبھی کبھی باس جو ہے نا وہ اکڑ پوں دکھاتا ہے, یہ تو میں نے کیا, تم نے کیا کیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں پر ٹیم ورک کا معاملہ آئے گا اسے پھر بھی ٹیم چاہیے, لیکن جی ہاں بالکل. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ میں نے بتایا نا, وہ لوگ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جائیں اکیلے, ٹھیک ہے, کیا فن ہے مجھے بتایا, اکیلے چڑھ کے وہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, کوئی تالی بھی نہیں بجا رہا, یار اتنا کام, بڑا کام کیا, کوئی انجوائے نہیں, کوئی چیئر نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو ٹیم کو ساتھ لے کے جاتا ہے کہ چلو پارٹی کریں گے ٹاپ پہ چل کے. اصل پارٹی تو وہاں ہوگی نا, تو ہر آدمی خوش بھی ہوگا, انرجیٹک بھی ہوگا, مزہ بھی آئے گا کہ بھائی ہم نے دنیا میں اتنا بڑا کام کر دیا. تو لونلی جا کے, تو ان کو میں نہیں کہتا کہ اچیور ہیں وہ. جیسے لیڈر وہ نہیں ہوتا جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا چڑھ جائے, وہ تو کلائمبر ہوتا ہے. لیڈر تو
पहले अपनी टीम को ऊपर लाता है, फिर साथ साथ आ रहा होता है, बल्कि उनके पीछे चल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। तो लीडर तो उसे कहते हैं ना। तो लीडर को ये जो अकड़फू दिखाने वाला वो फिर लीडर नहीं है ना, वो वहीं आके रुक गया है, उसका ईगो आ गया है उसके साथ, तो वहीं पे उसकी फिर आगे कुछ नहीं होना। उसने नंबर 1 था वो एज ए सेल्स, ठीक है था। आपने फिर वही वाली बात में हमेशा ये दोहराता हूँ जुमला कि एवरीवन इज रिप्लेसेबल। कोई ना कोई उससे बेहतर कहीं ना कहीं बैठा है जो आएगा और उसको किक मार के बाहर कर देगा, ठीक है ना। ऐसा होता है बिल्कुल, आप देख लें किसी भी कंपनी में। और आप तो सेल्स में हैं ज़ैनब, तो आपको तो पता ही है, बड़े बड़े खन्ने खा आते हैं और फिर भाग लेते हैं, कोई और आ जाता है, उनका रिकॉर्ड टूट जाता है। तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला। तो अब चलते हैं पीपल डेवलपमेंट पे। अच्छा, पीपल डेवलपमेंट के साथ जो लफ्ज आप लिखेंगे वो है रिप्रोडक्शन, यानी आप रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये कैसे होता है ये जरा गौर से समझिए, ये बड़ा अच्छा काम है, ठीक है। तो अब आपके पास टाइटल भी है, आप पसंद भी करते हैं लोग आपको, सारे आपके अमला जो है, आपका स्टाफ जो है आपको लाइक भी करता है। फिर आपने उनको करके भी दिखा दिया कि देखो काम कैसे होता है, यहां तक तो आप आ गए। अब आप उनके आइडियल भी हो गए, मॉडल भी हो गए। अब ये वक्त है जब वो तवक्को कर रहे हैं कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, क्योंकि आपको मॉडल कर लिया ना उन्होंने, आइडिया बना, आप उनके आइडियल हो गए। तो अब आइडियल और मॉडल जब आप किसी के हो जाएं तो सबसे ज्यादा आपके अमले के जहन में अब सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या होगी? यार मुझे अपने जैसा बना दो, होगा ना ये जहन में, ऑब्वियस है, ये इंसानी फितरत है कि यार मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। तो अगर आप कहें कि जी फजल साहब मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप चाहेंगे कि मैं वही काम आपको सिखाऊं जो मैं कर रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। एक तो ऑर्डर के तौर पे कर रहा हूँ, एक मैं आपके साथ बैठ के करूँ। तो आप उनको डेवलप करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं कि फिर उनको अपने साथ लाते हैं कि आइए, आपने देखा मैंने काम कैसे किया, हाँ सर हमने देखा, ठीक है, तो चलें अब आप करें, मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई गलती हो तो मैं आपको बता सकूं, चलें करें। अब मैमूना को मैंने कहा, मैमूना ने वही काम उसको रिपीट कर रही हैं, उसको मॉडल करके काम कर रही हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ। घबराहट उन्हें इसलिए नहीं है कि बॉस मेरे साथ बैठा है तो मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, वो संभाल लेंगे, होता है ना ऐसा। इसी तरह जब मैं आपको बैकअप करूंगा, तो अब आप मुझे बताइए कि मेरी इज्जत और एहतराम का लेवल कहाँ होगा आपके जहन में, खुद सोचें कि यानी बढ़ जाएगा सर, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो बढ़ आपको जाएगा। करके भी दिखाया और अब आपसे खुद करवा रहे हैं, साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जी आपको सर। उसका जिम्मेदार भी नहीं बना रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं, करो, मैं बता रहा हूं ऐसे करो। तो आपकी खुद ब खुद परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, आपका शौक भी बढ़ जाएगा, आपका एनर्जी लेवल, आपका इंथुजियाज्म जो है ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा। सर यार इसके अंदर मैं जी सर, मैं इसके साथ एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। जी जी। जैसे कि सर हम पुशअप लगा रहे होते हैं, हम्म अगर अकेले लगाएंगे तो हार्डली 10 के बाद शायद हम लोग गिर जाए। तो पता है साथ ट्रेनर है तो उस टाइम हम लोग 13, 14, 15 तक भी लगा सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। लेकिन सेटिस्फेक्ट हम लोग ये होता है कि ट्रेनर साथ है, अगर गिरने लगेंगे उठा लेगा। हाँ, यही बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही सूरत हाल जॉब पर भी होती है कि अगर आपका बॉस आपके साथ खड़ा है तो आप छोटी मोटी गलती से नहीं घबराएंगे, बल्कि आप करेंगे, क्योंकि वो आपको वॉच कर रहा है ना, तो वो आपको कवर भी दे रहा है। तो वो है पीपल डेवलपमेंट। अब पीपल डेवलपमेंट ऐसी चीज है कि जब आप पीपल को डेवलप करते हैं ना अपने ही गिर्द, अपने जैसे लोग बना रहे हैं ना, आप वही उनसे करवाना चाहते हैं जो आप करते हैं, यानी आपकी सलाहियतें उनमें मुंतकिल हों। तो खास बात ये याद रखिए कि चाहे आप वो किसी सियासी जमात में हो, चाहे आप वो किसी कॉरपोरेशन में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, अब आप ऐड नहीं कर रहे वैल्यू उस कॉरपोरेशन में, अब आप ऐड नहीं कर रहे उस जमात में, अब आप ऐड नहीं कर रहे उस कारोबार में, बल्कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक सज्जाद था, अब मैंने 4 बना दिए सज्जाद, मैंने वर्कर नहीं बनाया, मैंने 4 सज्जाद बना दिए, तो वो 4 गुना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना उस सारे रिजल्ट्स को, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो मैं करता हूं। तो ये है, इसे कहते हैं कि एक्सप्लोजन, जहां लीडर एक्सप्लोड करता है ना, वो ये लेवल है। और मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े, मैं ये नहीं कहता कि सारे,
وہ لیول 4 پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر ہم بھی جو ٹیچ کر رہے ہیں نا آج, وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ 3 اور 4 پہ رہیں. 5واں اس کی وجہ میں آگے آ کے بتاؤں گا. چوتھے لیول پہ اگر میں آپ کو لے آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا. یاد ہے نا, اب میں یہ آپ کو ٹیچ کرتے ہی میں نے پہلا وعدہ کیا لیا آپ سے, یہی کہا نا کہ اس کو آپ دوسروں کو سکھائیں گے, اسی پوری فلاسفی کو, اس کو پڑھائیں گے, اس کو سمجھائیں گے. تو آپ کیا کریں گے, ایک میمونہ اور کریٹ کریں گے, آپ ایک شیخ اشتیاق اور کریٹ کریں گے, آپ ایک سجاد, آپ ایک صفیہ, آپ ایک خلیق, آپ ایک زینب اور کریٹ کر دیں گے. And that's all. That's why we are here in this world. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ ایک الگ لیڈر ہو جائیں گے, آپ کا رتبہ بہت آگے چلا جائے گا. پیپل ڈیولپمنٹ سیٹس یو اپارٹ فرام موسٹ لیڈرز. آپ اس کمپنی میں چاہے کتنے اور ہو نا مینجمنٹ میں لوگ, آپ کا مقام ہی کچھ ہوگا کہ یار یہ میرا ہیرو ہے, یعنی کام بھی جانتا ہے, پیار بھی کرتا ہے, اور پھر کھڑا ہوتا ہے کہ کرو یار, مجھے بالکل اپنے مقام پہ لا رہا ہے خود. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ چوتھے لیول پہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میمونہ یہ سارا کام سیکھ لے گی تو میرا کیا بنے گا. ہوتا ہے ایسا, انسیکیور ہوتے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر مجھے میرا کام آتا ہے اور میں ایک اچھا لیڈر ہوں تو مجھے تو نہیں ڈر ہے کہ میں سجاد کو نہ سکھاؤں, یا میں خلیق بھائی کو نہ سکھاؤں, یا میں کسی اور, میں تو چاہتا ہوں آپ سب سیکھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کانفیڈنس, کمپیٹنس. ٹھیک ہے, تو ایسے لیڈر بنیے جس میں کمپیٹنس بھی ہو, کانفیڈنس. تو کانفیڈنٹ لیڈر کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آپ نے سیکھ لیا تو میری جگہ لے لیں گے. میں ہوں, آپ ہیں. اس وقت بھی آپ جب اوپر جا رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں بھی اوپر جا رہا ہوں کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے, یہ ایک وہ ہے سوچ کا مسئلہ. پھر گروتھ جو ہوگی نا وہ سسٹین ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال تو ہم نے بڑا تیر مار دیا جی, کمپنی کو 10 کروڑ کا فائدہ کر دیا, دوسرے سال ہم 3 کروڑ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اگر میں نے 4 5 6 اپنے جیسے لوگ کریٹ کر دیے تو وہ پھر سسٹین کرے گی, بلکہ اس سے اوپر جانا شروع ہو جائے گی. وہ پھر 3 پہ نہیں آتی چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ ایک نہیں ہے نا, وہاں 5 لوگ اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو پھر ان کی ذمہ داریوں میں کمی آ جاتی ہے. جب مجھے ضرورت نہیں ہے نا اب سوچنے کی کہ یار یہ کام کیسے ہوگا, مجھے پتا ہے شیخ صاحب سنبھال لیں گے, سجاد صاحب سنبھال لیں گے, یہ سنبھال لیں گے, کیونکہ اب وہ بالکل اسی لیول پہ کام کر رہے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں. تو یہ سب اب اس کے ڈاؤن سائڈ کیا ہیں یہ ذرا غور کیجئے. حالانکہ اس لیول پہ آ کر بھی ڈاؤن سائڈ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ خود نمائی کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی اپنے سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اور وہ دوسروں کی ڈیولپمنٹ پہ پھر توجہ کم کرنے لگتے ہیں کہ یار میں نے بتا تو دیا, سکھا تو دیا, اب میں بار بار کیوں دیکھوں. ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے کہ 1 2 بار تو سکھا دیا, بعد میں جی وہ کہا یار اب میں کیا اسی کام میں لگا رہوں کیا, مجھے اس بات کی تنخواہ ملتی ہے کیا. اس قسم کے بھی باس ہوتے ہیں. تو وہ وہاں آ کے کبھی کبھی انسیکیورٹی ان کی شروع ہو جاتی ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ یار وہ تھوڑا سا ڈرنے لگتے ہیں کہ یار اشتیاق صاحب کو اگر یہ آ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یہ ان کی ڈاؤن سائڈ ہے. پھر لیک آف کمٹمنٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں ہارڈ ورک اور پیپل ڈیولپمنٹ کے لیے, اتنا زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے. تو اٹ ٹیکس اے لیڈر ٹو نو اے لیڈر, یہ بہت بڑا چیز ہے. بیسیکلی جو لوگ آپ میں سے اگر ایچ آر میں کام کرتے رہے ہیں یا کیا ہے, ان کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ جیسے جب آپ ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو, اور جب آپ ان کو ٹائٹل یا پوزیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کس کو ہائر کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ذہن میں رکھنی ہوتی کہ ان میں وہ صلاحیت ہے کہ یہ آگے جا کے ملٹی پلائی کر سکیں یا اچھے ریلیشن شپ قائم کر سکیں. یعنی 4 لیول جو اب تک ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ان میں فٹ آتے ہوں. پھر اٹ ٹیکس اے لیڈر ٹو شو اے لیڈر, یعنی اس کو ماڈلنگ اور اکوپ کرنے کے لیے آپ کو اس کا ماڈل بننا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اٹ ٹیکس اے لیڈر ٹو گرو اے لیڈر. تو اب وہ لیڈر کیسے گرو کریں گے, جب آپ خود گرو ہوں گے پہلے تو, تاکہ آپ ان کے ماڈل ہیں. پھر آپ نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا ہے, ایسے لوگوں کو اپنے گرد لائیں, پھر آپ نے ان کو شو کیا کیسے کیا جاتا ہے, اب آپ ان کو گرو کر رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں. تو لیکن خاص طور پہ ریکروٹنگ اس میں بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ فائنڈ دا بیسٹ پیپل پاسبل وین یو ہائر پیپل.
تو اب کیا ہے کہ جہاں ہم 70 سے 50 پہ آ گئے تھے نا, اب اس لیول پہ آ کے اشتیاق بھائی آپ کے پاس 25 رہ جائیں گے باقی جو آپ جیسے بن سکتے ہیں. سب تو نہیں بن سکتے, ہو سکتا اور بھی کم ہو, ممکن ہے صرف 15 ہی ہوں, کیونکہ یہ اتنا محنت کا کام آ گیا نا وہاں. اب یہاں تو آپ والا جاب بھی وہ کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے جی مجھے تو ڈاکٹر صاحب کو 1 لاکھ ملتے ہیں, مجھے 70,000, میں وہ والا کام کیوں کروں. یہاں کے ان لوگوں میں یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر میں نے 1 لاکھ کا کام سیکھ لیا تو ہو سکتا ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور وہ اس سے آگے چلا جائے گا. مطلب لوگوں کی اپروچ پھر بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو چند چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی تو ریکروٹ کرتے ہوئے ہمیشہ اچھے لوگ رکھیں, پھر پوزیشننگ, صحیح لوگوں کو صحیح پوزیشن میں ہائر کرو. ٹھیک ہے, پھر تیسرا ہے ماڈلنگ, کہ ان کو آپ صحیح ماڈل بن کے دکھاؤ کہ ہاؤ, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہاؤ ٹو لیڈ. پھر ان کو اکوپ کرو, مینس ان کو سکھاؤ کام کو. ٹھیک ہے, کیسے وہ اپنا جاب اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. پھر ان کو ڈیولپ کرو بائی ٹیچنگ دیم ٹو ڈو لائف ویل. یعنی صرف یہی نہیں کہ کام ہی سکھا رہے, آپ انہیں جینا بھی سکھائیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اور امپاور کریں ان کو, کہ بھی ان کو تھوڑا سا پاورز دیں کہ ٹھیک ہے ہاں تم خود کر سکتے ہو یہ فیصلہ, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تمہیں آ گیا ہے لیٹ ہم ڈو دیٹ. اور پھر اس کی میجرنگ بھی کریں آپ ایز اے باس, کہ بھائی دکھاؤ مجھے یہ سارا, تاکہ میں ایویلیویٹ کروں کہ آپ نے کام صحیح بھی کیا یا نہیں. تو یہ سب چیزیں رکھنی ہیں. تو ہائیسٹ گول آف لیڈرشپ از ٹو ڈیولپ لیڈرس. میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے لیڈر کا. اچھا لیڈر فالوور نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا لیڈر دوسروں کو امپاور کر رہا ہوتا ہے, لیڈر بنا رہا ہوتا ہے. یہ خاص بات ہے, فرق. ایک مینیجر جو ہوتا ہے نا وہ آرڈر ٹیکرز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ان کو بنا رہا ہوتا ہے, ان کو گرو کر رہا ہوتا ہے. سو یو مسٹ کریٹ اے لیڈرشپ کلچر. جب آپ باس بن جائیں تو ہمیشہ اس کلچر کو کریٹ کریں. اب کیا فرق ہے دیکھیں, 2 چیزیں ذہن میں رکھیں لیڈرشپ میں. ایک ہوتا ہے ویژن. ویژن وہ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل کو جس انداز سے. ٹھیک ہے نا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا میرے نزدیک. ٹھیک ہے, مطلب ہم چاہتے ہیں یہ سب ہو جائے, لیکن یہ صرف ہمارا ویژن ہے. کلچر وہ ہے جو آپ کرتے ہیں روزانہ, اس سے کلچر کریٹ ہو رہا ہے. اگر میں کر ہی غلط رہا ہوں روزانہ تو میرا ویژن کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کلچر پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ رائٹ کلچر آپ کریٹ کر دیں. جہاں بھی آپ رہنمائی کر رہے ہیں, لیڈر ہیں, اس کلچر کو بہتر کر دیں, کیونکہ وہ آپ کی گروتھ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے جو آپ روز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن اٹھتے ہیں سب چیزیں اپنی جگہ آ کے بیٹھ جائیں گی. نہیں, آپ روزانہ کی جو بنیاد پہ کام کریں گے نا, اسی سے تو آپ کی اصل بنیاد آگے چلے گی. تو یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کہ کلچر کریٹ کریں. اور پھر یہ سوچ کے کیا کریں, دیکھیں جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں زندگی میں, جہاں بھی ہیں آپ اسے جاب کمٹمنٹ سمجھ کے کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے, جاب کمٹمنٹ سمجھ کے کبھی ایسی چیزیں نہیں جنم لیتی جب تک کہ آپ اسے لائف کمٹمنٹ بنا دیں. میرا کام اگر دیکھا جائے تو میرا کام تو پیسے بنانا ہے اگر میں چاہوں تو, لیکن نہیں, میرا یہ لائف کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ میرا اپنی جگہ ہے, ضرورت ہو سکتی ہے مجھے, لیکن لائف کمٹمنٹ میرا یہ ہے کہ دوسروں کو لیڈر بنانا ہے, دوسروں کو اوپر لانا ہے. اب یہ میرا لائف کمٹمنٹ ہے. یہاں پر میرا کوئی جاب نہیں ہے, میرا کوئی, نہ میں آپ کا باس ہوں, نہ آپ میرے باس ہیں, نہ آپ میرے سب آرڈینیٹ ہیں, لیکن میری کوشش پھر بھی یہی ہے نا, کیونکہ یہ میرا لائف کمٹمنٹ ہے کہ میں سب کی ہمت بڑھاؤں, آگے بڑھاؤں, انکریج کروں, ان کو سکھاؤں, پڑھاؤں, یا جو بھی میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ کر سکوں انٹریکشن. تو لائف کمٹمنٹ بنا لیں, جاب کمٹمنٹ کبھی نہ بنائیں. اب یہاں پر آ کر غور کرنا کہ اب جو 5واں لیول ہے نا وہ پینیکل کہلاتا ہے, یعنی چوٹی. ٹھیک ہے, اس کو دوسرے لفظوں میں پرسن ہوڈ بھی کہتے ہیں, انگریزی میں کہہ سکتے ہیں آپ پرسن ہوڈ, لیکن اس کے ساتھ جو لفظ لگتا ہے نا وہ ہے ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ سارے کام کیے, اب ذرا 1 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا لمبی سانس لے کے سوچیں. آپ آئے, آپ کو ایک پوزیشن دی گئی کمپنی میں, ٹھیک ہے, آپ کو ٹائٹل بھی ہے,
پھر آپ نے اپنی ٹیم کو دوست بھی بنا لیا, یعنی سب آپ کی ٹیم کے طور پہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, یعنی کم از کم 100 میں سے 70 تو آپ کے ساتھ ہے نا, اب تو آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. پھر اس میں سے آپ نے پروڈکٹیوٹی کے حساب سے 50% کو اس قابل کر دیا کہ اور پروڈکشن آپ جیسی کر سکیں. پھر اس میں سے 25-30% وہ آ گئے جو آپ کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کہاں پہنچ گئے؟ غور کریں ذرا, 1 منٹ کے لیے سوچیں اس بات کو کہ آپ کا وقار, آپ کا مقام, آپ کی اہمیت کیا ہوگی اس کمپنی میں, کیونکہ آپ کو کوئی نکال سکتا ہے وہاں, کیونکہ وہ سارے سوچیں گے کہ بھائی نہ تو رزلٹ میں خرابی ہے, ٹیم میں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, ہر آدمی محبت سے پیش آ رہا ہے, ایک خوبصورت ماحول ہے, ہر آدمی کا خواب بن گیا کہ اس کمپنی میں نوکری مل جائے, بجائے چھوڑ کے جو جا رہے تھے پہلے. اب تو لوگ ٹکنا چاہتے ہیں کہ یار اچھا بھلا کام چل رہا ہے, باس بھی اچھا ہے, اور اس بہانے میں سیکھ بھی رہا ہوں تو آگے میرے چانس بھی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہاں پہنچ گئے. اب یہاں پر آ کر 95-97% لیڈرشپ کا اصل سبق ختم ہو جاتا ہے. اب رہ گئے وہ 3 یا 4% لوگ جو پینیکل پہ جاتے ہیں, بیکاز دے ہیو ڈن سو لانگ فار سو مینی اینڈ سو مچ they don't need to do anything. ٹھیک ہے, آپ نے اتنا کر دیا ہے لوگوں کے لیے, اور اتنے لمبے عرصے تک کرتے رہے ہیں, اور اتنے زیادہ کو فیض پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بیٹھے رہیں اور آپ کا نام سے لوگ کرتے رہیں. یہ ہے لیگیسی. اب مثلا مدر ٹریسا کو لے لیں, ٹھیک ہے, آپ مارٹن لوتھر کنگ کو لے لیں, آپ عبدالستار ایدھی کو لے لیں, نیلسن منڈیلا کو لے لیں, کسی کا بھی نام لے لیں بڑے سے. اب وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں کوئی بھی, لیکن ان کے نام سے دیکھیں آپ بھی, جو چاہے کام چل رہے ہیں نا, ان کی جو بھی انہوں نے شروع کیے مشن آج لوگ چل رہے ہیں, ان کو ماڈل کیے ہوئے ہیں ابھی تک, انہی کے فارمولوں پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ پینیکل ہے, اور پینیکل میں نے کہا نا ہر ایک کو نہیں ملتا, 3 سے 4% لوگ مشکل سے پہنچ پاتے ہیں. تو اب وہ بیکاز آپ کو لوگ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ who you are and what you present, یعنی آپ کون ہیں اور آپ نے کیا دیا ہے اس دنیا کو, اس کے بدلے میں آپ کو یہ سب مل رہا ہے. آپ نے اتنے لیڈر ڈیولپ کر دیے ہیں اپنے گرد اور اپنی ٹیم میں, جہاں بھی رہے آپ نے لوگوں کو اتنا ڈیولپ کیا کہ لوگ آپ کا نام لے کر اب بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, the highest leadership accomplishment is developing other leaders to level 4. میرے نزدیک نمبر 4 پر جو ڈیولپ کر لے وہ بہت کامیاب آدمی, بہت کامیاب لیڈر ہے. 5ویں کی بات اب میں آتا ہوں یہ کیوں ہے ایسا. اب سائڈ لیول 5 کیا ہے کہ یہ جس آرگنائزیشن میں بھی اس قسم کا لیڈر آ جائے نا تو وہ پھر لیول 5 کی آرگنائزیشن ہو جاتی ہے. مثلا ایپل دیکھیں, اسٹیو جاب, یعنی آپ دیکھیں ایپل آج دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن بن گئی. ایمیزون, یہ وہ لیڈر ہے نا, یعنی بزنس لیڈرز کہ وہ لیول 5 پہ لے آئے سب چیزوں کو. آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی کہے ایمیزون میں ہیڈ کوارٹر میں آپ کو جاب چاہیے, آپ کہیں گے ہاں آف کورس, کیونکہ بھائی آپ کو ہر صلاحیت آپ کی پے ہوتی ہے پراپرلی ایپل میں, اس طرح سے جو بڑی بڑی آرگنائزیشن. پھر لیگیسی جو ہوتی ہے نا, نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آرگنائزیشن کی بھی لیگیسی بن جاتی ہے. صرف آپ ہی کی نہیں بن رہی, آپ کی لیگیسی, جو آرگنائزیشن آپ نے لیڈ کی اس ہول آرگنائزیشن کو لوگ سراہتے ہیں کہ بھئی واہ یہ اس لیڈر کی بنائی ہوئی ہے. پھر آپ پوری دنیا کو ایک ایکسٹینڈڈ پلیٹ فارم دے دیتے ہیں اس پہ لیڈ کریں. سو اٹس ناٹ آل اباؤٹ یو. لیکن ڈاؤن سائڈ اس کا یہ ہے کہ اکثر لوگ چوتھے لیول پہ آ کے سوچتے ہیں آئی ایم ڈن, بس میں نے شاید کر لیا یہ گیم, ابھی کیا نہیں ہے. لیڈر ڈیولپمنٹ جو آپ کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں, اور کریں, زیادہ سے زیادہ کریں. یو ڈونٹ نو, کیونکہ اب یہاں آ کے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. اس پورے پروسیس میں 1 سے 5 تک جو بھی ہم نے بات کی ہے, اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور جواب دیجیے گا بڑا آنیسٹلی اور جلدی دیجیے گا, بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ پوزیشن 1 جو تھی لیڈرشپ کا, جو لیول 1 تھا, وہ کہاں سے آیا؟ اچانک کیا آیا سر.
कुदरती आ गया, कोई आपका मतलब boss उसमें लग आपका गया, कोई कमाल है? हमारा कमाल नहीं है। हाँ, बल्कि बस वो तो ज्यादा कंपनी ने आपको टाइटल दे दिया ना, जिसने भी हायर किया वो टाइटल आपको कंपनी ने दे दिया। तो लेवल 1 का लीडर तो आपको, आप नहीं बने, आपको बनाया गया, तो उसमें तो आपकी कोई एफर्ट नहीं है। इसी तरह लेवल 5 जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो लोग आपको बनाएंगे। तो आपने जो लड़ना है पूरी जिंदगी वो 2, 3 और 4 पे ही लड़ना है बस, ठीक है। 5वां तो आपने थोड़ी करना है, वो तो लोग मानेंगे ना। तो ना नंबर 1 पे आपका कोई इख्तियार है, ना नंबर 5 पे। तो जो भी लीडर बनना है आपने 2, 3 और 4 लेवल पे। अब उसमें आप कहां तक जाते हैं ये आपका सारा फन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि 5वां लेवल आप नहीं देंगे, ना कोई आपको अलॉट करेगा, ना कोई असाइन करेगा, वो लोग आपको दे देंगे कि भाई आज। जी जी बोले। सर सॉरी, इसमें थोड़े से दो ज़िमनी से सवाल है। हाँ हाँ। एक तो जैसे लीडर लेवल 5 आ गया, मिसाल के तौर पर ईदी साहब का नाम लेते हैं। जी जी। अब देयर इज अ चांस ईदी साहब का ना लें, किसी का लें। किसी अब का भी। इसके लिए कोई जरूरी तो नहीं है ना कि भाई जैसे आपने कहा कि 5वां लेवल तो लोगों ने आपको बना दिया ना, अब उन्होंने 10-15 ईदी साहब तो नहीं बनाए, मकसद इसलिए वो आपके इख्तियार में नहीं है लेवल नंबर 5। लेवल 4 पर अलबत्ता जरूर है कि भाई आप जो है ना 10-12 ऐसे अपने ईदी साहब को बनाए। बिल्कुल। अच्छा, हो सकता है ईदी साहब के अंदर पहला भी ना हो, दूसरा भी ना हो, तीसरा भी ना हो, चौथा लेवल भी अटेन ना, कि इतनी खिदमात हो कि लोग मोहब्बत करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका जवाब यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ उसी नुक्ते पे, क्योंकि ये पहले तो मैं लेवल समझा दूं, फिर उसके बाद हम उसके रैप अप पे आ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। तो लेवल 5 आपको लोग देते हैं, लेवल 1 आपको बख्शिश में मिल जाता है जहां से भी मिला, ठीक है। 2, 3, 4 पे आपने सिर्फ अपनी मेहनत करनी होती है। अब 2 से 3 जाना, 3 से 4, ये आपका एफर्ट है, ठीक है। अब बेस्ट बिहेवियर क्या होने चाहिए लेवल 5 पे? कि हमेशा दूसरे को मौका दो, वो भी वहां तक आए। ये अच्छे और बड़े लीडर की निशानी होती है, ठीक है। अब जैसे आपने कहा ना सिर्फ एधी एक था, नहीं, एधी एक नहीं, एधी ने बहुत सारे नए एधी बना दिए हैं। अब सैलानी को देख लें, फलानी को देख लें, कितनी ट्रस्टें बन गई हैं, और वो भी करोड़ों अरबों में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो एधी तो अपनी जगह है, वो पायनीर है, लेकिन आप देखें कि उसके साथ साथ कई और ग्रुप अगर उसे मॉडल ना करते तो कैसे बनते? तो वो भी एक वक्त में वहां आ जाएंगे, उनका नाम भी किसी ना किसी तरह आ जाएगा। फिर हमेशा आप जब इस लेवल पे पहुंच जाएं, जिसे कहते हैं ना पिनेकल पे या रिस्पेक्ट लेवल पे, तो आप पर अब भी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को मेंटोर करें। लीडर की यही तो शान है कि चाहे वो कितना ही ऊपर चला जाए, वो मेंटोर करे। अब मैं अपने गुरु को देखता हूँ, या मेरे जो उस्ताद हैं जॉन मैक्सवेल, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? उसे 7 साल हो गए, पूरी दुनिया ने मान लिया कि ही इज द नंबर 1 लीडरशिप गुरु इन द वर्ल्ड। लेकिन आज भी इस फॉरेन शो के बाद मैं फिर दोबारा अटेंड कर रहा हूँ, ही इज मेंटोरिंग अस, ठीक है, और ही इज माय मेंटोर, ठीक है। अब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट हैंड उनसे सीखी हैं कुछ, और कुछ मेरे अपने तजुर्बात हैं, वो मिला के आप तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि आप सीखें और आप आगे चलाएं इस बात को, ठीक है ना। इस तरह चलता रहेगा, आप अपने तजुर्बात मिलाएंगे उसमें, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा था, क्रिएट एन इनर सर्कल दैट विल कीप यू ग्राउंडेड। तो अब आपने जैसे एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया हुआ आपने जैसे लोगों का, तो वो आपको ग्राउंडेड रखता है कि आप ज्यादा करना दिखाओ। सज्जाद भाई, हमने भी वो साथ किया था वो वाली बात आपस में कि मैमुना ज्यादा शो मारने की जरूरत नहीं है, हमने भी वो किया। मतलब हम एक दूसरे को ग्राउंडेड रखते हैं ना, ये यही आपका इनर सर्कल, जिसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं, कि हम कंट्रोल में रखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। फिर कि आप अपने बाद भी अगर किसी को आप अपना मतलब सक्सेशन किसी को देना चाह रहे हैं, पास ऑन करना चाह रहे हैं, तो आप अपना ऐसा लीडर क्रिएट कीजिए ताकि वो टेक ओवर करें आपकी लेगेसी को, ठीक है। और हमेशा एक पॉजिटिव लेगेसी छोड़नी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा आखिरी मतलब जो जॉन मैक्सवेल कहता है कि द लीडरशिप जर्नी has the potential to take individuals through a lifelong process in 3
phrases. यानी पूरा लीडरशिप का ये जो खेल है उसको उसने इस तरह समराइज किया है कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न. ठीक है, आप सीखें, उसको अर्न करें, ऊपर जाएं, और उसके बाद उसको वापस दें, रिटर्न करें ऐसी सोसाइटी को. तो अब यहाँ पर आते हैं इससे आगे वाला जो सिलसिला है. अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, 7 चीजें मैं ऐसी बताऊंगा कि आप जहन में रखिए इस पूरे सफर में लीडरशिप के. नंबर 1, हायर यू गो लॉन्गर इट टेक्स. जैसे जैसे आप लेवल पे जा रहे हैं ना, ये एक दिन का काम नहीं है जो मैंने बताया कि आप अभी आए हैं तो आप कहेंगे कि 16 दिन बाद में लेवल 4 का लीडर बन जाऊंगा. ना, इसमें तो बड़ा वक्त चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस है. और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे 2 से 3 और लंबा होता चला जाएगा. ठीक है ना, आपको टीम क्रिएट करने में. फिर हायर यू गो हायर द कमिटमेंट इज गोइंग टू बी. यानी आपको जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही ज्यादा कमिटमेंट करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, टाइम की, अपने एफर्ट्स की, अपनी सलाहियतों की, क्योंकि आप कमिट नहीं करेंगे तो कैसे सिखाएंगे दूसरे को. फिर तीसरा है कि हायर यू गो ईजियर टू लीड. ये बहुत खूबसूरत चीज है. इसमें जितना आप ऊपर जाते हैं ना उतना ही आसान हो जाता है आपको लीड करना अपनी टीम को, क्योंकि आपने चुनते चले जा रहे हैं ना, उनमें से जो जूल्स हैं, जो हीरे हैं, आप निकालते जा रहे हैं ना. अब वो लोग हैं जो बासलाहियत लोग हैं, तभी तो आपके साथ आ रहे हैं इस सफर में. जो एवं ही थे वो पीछे रह जाएंगे सारे. मैंने कहा लीड आप फिर भी उन सबको कर रहे होंगे. ठीक है, तो किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएं लीडरशिप के. इश्तियाक भाई, ये उस सवाल का जवाब आ रहा है, मौसम ने किया था ये आपने, कि आप किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएंगे ना, तो आप ये ना भूल जाएं कि आप अब भी पोजीशन लीडर भी हैं. ठीक है, आप अभी भी परमिशन लीडर भी हैं, आप अभी भी प्रोडक्शन लीडर भी हैं, और आप अभी भी पीपल डेवलपमेंट भी हैं. और इवन आप पे निकल हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि उसमें से जो शुरू के 40% है वो तो आज भी वही है ना, पोजीशन वाले, जो जिनको आपने ऑर्डर देना है तो काम होगा, वरना नहीं होगा. तो वो तो आप में होना चाहिए ना. इसी तरह बाकी जो 30-35% गिर गए थे कि वो आपसे बस वो उनको शौक ही नहीं है बात से गप्पे लड़ाने का. वो कहते हैं मैं क्यों बताऊं अपनी जाती जिंदगी बॉस को, या मैं क्यों उनको शामिल करूं यार. ठीक है, तो आपको फिर भी उनको तो चलाना तो है ना ऑर्गेनाइजेशन में. उनका आप क्या करेंगे, उनको क्या कर, बाहर तो नहीं निकाल देंगे, काम तो लेना है उनसे. अब जैसे वो बता रहे थे चौकीदार है, वो एडवांटेज ले रहा है, लेकिन अब चौकीदार तो रखना है, तो अब उससे मैं पोजीशन लीडर बन के ही काम कराऊंगा, मैं उसको फिर ज्यादा परमिशन पे लाऊंगा ही. ऐसे लोगों को मैंने ऑब्जर्व करना है. फिर इसी तरह जब आप पहुंच गए प्रोडक्शन और पीपल डेवलपमेंट पे जब आ गए, तो वो तो आपके हीरे हैं यार. वो जो आपको डुप्लीकेट कर सकते हैं, उनको फिर लीड करना कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी होगा. वो तो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वैसे ही ब्राइट लोग हैं. अब जैसे अगर मैं आपको इस वक्त बैठ के कुछ सिखाना समझाना चाह रहा हूं तो मुझे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यू ऑल आर लीडर्स एट सम पॉइंट एंड समवेयर, and you have all that intelligence. It's a lot easier for me to teach you or to preach you because you know the facts. ठीक है, मुझे मुश्किल नहीं हो रही. लेकिन अगर यही बात अगर मैं जाके किसी स्कूल कॉलेज में खड़ा हो जाऊं ऐसे ही, जहाँ पे लोगों को कोई इन चीज़ों का शौक ही ना हो उन लोगों को, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल होगी. तो ये बहुत ईजी होता है. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं लीड करना आसान होता चला जाता है. ठीक है, फिर वही लेवल ऑफ कमिटमेंट जो आपका है वो आपको वही होगा, और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वही रखनी पड़ती है आपको. एंड यू विल बी ऑन द सेम लेवल विद, तो आप हर आदमी से उसी लेवल पे रहेंगे जहां वो है. अब जो पीपल डेवलपमेंट वाला है उससे मैं पीपल डेवलपमेंट पे, लेकिन जो पोजीशन लेवल टाइप का आदमी है उसे पोजीशन लेवल पे ही हैंडल करना पड़ेगा. तो हायर यू गो लेस पीपल विल गो एंड वॉक विद यू. लाइक आई सेड, वो कम होते चले जाएंगे. लेकिन अगर आपने उस कंपनी में जहाँ मैंने आपको हायर किया शेख साहब या मौसम भाई, के भाई 100 आदमी थे, और 100 में से अगर आपने 10 भी काम के निकाल लिए उनमें से, तो आपने कंपनी का तो मतलब 10 गुना काम बढ़ा दिया. यही तो चाहती है वो आपकी जॉब पे. तो ये है लिटिल बिट. अब इसमें पहले तो चलते हैं सवालात पे, फिर मैं उसको रैप अप कर दूंगा. चलें, पूछिए.
جی سر میرا کوشچن ایک ہے ہاں ہاں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سپوز کریں میری جو اسکل سیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو میں کوئی بندہ ہائر کیا جس کی اسکل سیٹ تو مجھ سے زیادہ ہے تو تب میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو سپوز کرو کسی لیول پہ بھی جا کے اس کو میں پروڈکشن والی پوزیشن میں ظاہری بات اس پہ آلریڈی اسکل زیادہ ہے اگر اس کو میں جو فرسٹ لیول ہے اس کے اوپر رکھ کے ڈیل کریں گے وہ تو ٹکے گا نہیں وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا تو سر مجھے بتائیں ایسے بندے کو جس کی اسکل سیٹ مجھ سے زیادہ ہے یعنی کہ میں ایک لیڈر ہوں لیڈر کہہ لے یا مطلب مینیجر کہہ لے یا بزنس اونر کہہ لے نا تو اس کو سر اس ٹائم پہ اس بندے کو کیسے ڈیل کرنا ہے کون سے لیول پہ رکھ کے ڈیل کرنا ہے وہ نکل بھی نہیں جا سکتا ڈیفینیٹ وہ الٹیمیٹ ہے ہی وہ مطلب اسکل سیٹ میں مجھ سے زیادہ اب اس میں دو سینیریو ہیں موزم بھائی جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ میرے سے وہ زیادہ اسکل رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ اسکل صرف جاب ریلیٹڈ اسکل ہے نا اس کی تبھی تو آپ اسے ہائر کر رہے ہیں ورنہ تو وہ آپ کو ہائر کر رہا ہوتا کہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جاب ریلیٹڈ اسکل پر تو آپ سے آگے ہے لیکن لیڈرشپ اسکل میں نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے نا جاب ریلیٹڈ اسکل الگ ہوتی ہے اور لیڈرشپ اسکل ایک الگ چیز ہوتی ہے اب مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مطلب آرگنائزیشنیں ہوتی ہیں جن میں وہ سی ای او رکھتے ہیں اب ایک انجینئرنگ فرم کا سی ای او ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا انجینئر ہی ہو وہ آرگنائز کرنا جانتا ہے اور لیڈر اچھا ہے لیکن وہاں پر اس بہت قابل انجینئرز بھی موجود ہیں تو اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس جو بھی بندہ آپ ہائر کر رہے ہیں آپ سے زیادہ اسکل اس فیلڈ میں جانتا ہو لیکن اگر وہ اچھا لیڈر نہیں ہے تو تب بھی یہ سارے یہ رول اپلائی ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں آپ اس سے ریلیشن وہی نا پہلے لیول پہ آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے آبویسلی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو پھر آپ کے ساتھ ٹکے گا ہی نہیں پوزیشن لیول پہ کیونکہ اسے کام تو آتا ہے نا تو آپ اس سے پھر بھی ریلیشن شپ کریٹ کریں گے پھر آپ اس کے ساتھ مل کے پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں گے پھر اس کے ساتھ آپ اس کو مینجمنٹ سکھائیں گے کہ اسے مینج کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو تو وہاں بھی آپ اس کو گائیڈ تو کریں گے تو لیڈرشپ کے لیولز تو وہی رہیں گے اب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے انداز سے اسے میں نے کہا نا یہی تو کمال ہے لیڈر کا کہ وہ ہر آدمی سے ڈیفرنٹلی ڈیل کرتا ہے لیڈر کی شان یہ نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو ایک ڈنڈے سے ہانک رہا ہو لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو ہر ایک کو ڈیفرنٹلی اس کی مطابق ڈیل کر رہا ہے یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پوزیشن بھی اپنی استعمال کرنی ہے کہیں آپ کو آپ کی پرمیشن لیول استعمال کرنا ہے کہیں آپ کو پروڈکشن لیول اور کہیں آپ کو صرف پیپل ڈیولپمنٹ جو لوگ پیپل ڈیولپمنٹ تک آ گئے آپ کے ساتھ ان کو لیڈ کرنا تو ویسے ہی آسان ہو گیا نا اب آپ ان کے لیے تو پریشان کم ہی ہو کیونکہ وہ تو ہیں ان میں تو یہ صلاحیت آپ جیسی تو آپ وہ جو پچھلے دو ہیں نا ان پہ زیادہ پھر آپ کو توجہ دینی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہی سچویشن ہوگی آپ والے جو سینیریو ہے اس میں سر اس میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے سٹیپ نمبر 2 3 یا 4 ہے کوئی 2 یا 3 اکٹھے بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں آدمی کے اندر ایٹ اے ٹائم وہ پروڈکشن بھی کر رہا ہوتا ہے اور ریپروڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم اس کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نہیں یہ سب چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہے نا دیکھیں نا لیکن جب آپ نئے آئے ہیں کہیں فار ایگزامپل لیڈرشپ کے رول میں تو شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ بھئی پوزیشن آ گئی لیکن اب آپ جانتے ہی نہیں میمونہ کون ہے میں کون ہوں خلیق کون ہے سجاد بھائی کون ہیں یہ سب کون ہیں تو یو ہیو ٹو ڈیولپ فرسٹ ایک پرسنل ریلیشن شپ اب بیٹھ کے بات کرنے سے ہو سکتی ہے ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کمفرٹ لیول بڑھ جائے گا ہمارا اور آپ کا انٹریکشن کا کیونکہ میں کمفرٹیبل فیل کروں گا کہ شیخ صاحب سے اب میری بات چیت اس طرح ہوتی ہے کہ میں کر سکتا ہوں کوئی بات ٹھیک ہے نا تو اسٹل لیول 2 پہ ہی آپ پہلے آئیں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیول 2 آپ چھوڑ دیں گے جب لیول 3 پہ جائیں گے تو تعلق تو وہ رہے گا نا لیول 2 پہ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے پروڈکشن والے لیول پہ لے آئے لیکن پروڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ اب بھی اس کے باس ہیں یعنی پوزیشن میں ہیں اب بھی آپ کے ساتھ پرمیشن والا ریلیشن شپ کا رشتہ قائم ہے اب آپ پروڈکشن پہ لے آئے ہیں اس کو سائملٹینیس چل رہا ہے نا ایک ساتھ ہے یہ تینوں چیزیں چل رہی ہیں پھر چوتھے پہ لے آئے پیپل تو جب آپ پیپل ڈیولپمنٹ پہ مجھے لے آئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے نہیں کیونکہ میرے تعلقات تو پھر بھی وہیں رہیں گے دوستی والے جو بھی ہم نے ڈیولپ کیے ایک ریلیشن شپ اور پھر میں آپ کو اب بھی باس ہی کہوں گا کیونکہ آپ باس تو ہیں
ये तो नहीं है कि मैंने कहा ना बदतमीजी करूं, जाहिर है। तो ये चारों चीजें साथ चलती हैं। अच्छा, इसमें सर ये भी चांस है, जैसे कई लोग हैं हमने देखा है, आते ही नए लोगों को वो कहते हैं यार जो मेरे है मैं आपको सिखाने लग पड़ता हूँ, जैसे लेवल 4 पे आपने कहा ना जी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका उन्होंने लेवल 2 और 3 अटेन किया हुआ, ये भी सर कोई चांसेस होते नहीं, हैं वो फिर उनके सीखने के चांस कुछ नहीं है। सीखने के अगर चांस? मैं आपको सिखाने आ गया हूं तो थोड़ा सा मैंने पहले एक ट्रस्ट डेवलप किया है ना अपना। आज आप क्यों आ गए मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप में सारे काम छोड़ के, कि भाई मेरा एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है ना आप सबसे। अब मुझे कोई 50 लोगों ने भेजे थे मैसेजेस, वैसे तो वो ऐड देख के मैंने तो उनमें से किसी, क्योंकि मेरे को पता है कि जो लोग मेरे ट्रस्ट पर दिए पहले तो वो आएंगे। हाँ, बाहर सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट में वो लोग भी आ जाएंगे पार्टिसिपेशन में। लेकिन वही वाली बात है कि हम हमेशा उनको ज्यादा अहमियत देते हैं जो आपके ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो आपको ऑब्वियसली ऐसे लोगों को अहमियत देनी पड़ती है, आप उसके बगैर तो चल ही नहीं सकते उनको। तो ये है कि यस, हाँ मैम, आप पूछ रही हैं कुछ, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात की है, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, आपको इस तरह का कल्चर मिलता है या आपको इस तरह की एनवायरनमेंट मिलती है जो कि बहुत जो है वो लीडर्स के लिए बहुत एक कंड्यूसिव और वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर देम, और वो बड़ी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में they learn and they develop others as well. तो एक उसमें क्या होता है कि they don't feel threatened. एक तो ये बात है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे जो है वो मुझे अगर किसी ने डेवलप किया है तो शायद मेरे में ये बात होगी कि मैं लोगों को भी आगे डेवलप करूं, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जैसे हमने अमेज़न और एप्पल की बात की है कि you know they start with a vision and they like lead from the front, और जो है वो कुछ इस तरह के लोग अपनी टीम में ले आते हैं जो कि लीडर्स होते हैं एंड दे डेवलप लाइक मोर लीडर्स। सो इसमें और समटाइम्स द एनवायरनमेंट इज वेरी हार्श, वेरी रिजिड। तो उसमें ये जो दो चीजें मैंने बताई कि एक तो आपको एनवायरनमेंट इस तरह की मिलती है कि आप यू डोंट फील थ्रेटेंड टू रिप्रोड्यूस मोर लीडर्स, you become you sort of you know you feel happy to reproduce mini versions of yours. और एक में ये होता है कि you know there is a leader and they lead from the front, जैसे। और तीसरी बात ये है कि the environment doesn't allow you। तो इसमें ये जो तीन चीजें हैं इसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। असल में जो आप सिनेरियो दे रही है ना पूरा, तो उसमें एक तो ये है कि वो ऐसी जगहों पे अक्सर और बेशतर लीडरशिप कल्चर नहीं होता, इसीलिए वो सिर्फ प्रोड्यूसर हायर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वहाँ टर्नओवर भी बढ़ जाता है, ये भी गौर करें। ठीक है ना, प्रोड्यूसर है, मैं अगर इतना टॉप का सेल्समैन हूँ यहाँ, तो मैं तभी टिकूंगा कि जब मुझे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला होगा, वरना मुझे तो कोई भी हायर कर लेगा, क्योंकि मेरी तो एक कीमत बन चुकी है ना। आई हैव माई ओन प्राइस वैल्यू, मतलब तो अब मैं तो कहीं भी जाऊंगा उस कंपेटिटर मुझे फौरन ले लेगा। तो उसमें क्या होगा फिर टर्नओवर, इसका मतलब वहाँ लीडरशिप कल्चर नहीं है। लीडर क्या होता है, वो रिटेन करता है लोगों को, ठीक है ना। टर्नओवर कम से कम हो जाता है वहाँ जब अच्छा लीडर आ जाता है। लोग कभी कभी इसलिए नहीं छोड़ते कि यार एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, पीपल डोंट क्विट कंपनीज, दे क्विट पीपल। ठीक है, लोग क्विट इसलिए नहीं करते कि कंपनी अच्छी नहीं थी, हर कंपनी अच्छी होगी जब ही तो हायर किया था उसने आपको। लेकिन आप छोड़ के आ गई क्योंकि वहां के लोगों ने आपके साथ प्रॉपरली आपको नहीं किया एंटरटेन जैसा करना चाहिए था। तो ये जो आप सिनेरियो दे रही है, इसमें वही है कि लीडरशिप कल्चर नहीं डेवलप की उन लोगों ने। तो वो फिर मसला क्या होता है कि वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म वो कंपनी ज्यादा आगे नहीं जाती, 5-10 साल उनका एक आता है अरूज, और फिर वो जवाल शुरू हो जाता है। आप देखें बहुत सारी कंपनियां फिर जो होती हैं ना, वो या तो बिक जाती हैं
یا سولڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں یا پھر بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کہ وہاں لوگ ٹکتے نہیں تھے, اور لوگ اس لیے نہیں ٹکتے تھے کہ انہوں نے انوائرمنٹ ہی نہیں دیا ان کو. حالانکہ ایک سے ایک کام کے لوگ تھے ان کے پاس, لیکن انہیں اس سے اچھی آفر آ گئی, وہ چلے گئے. میں کیوں رکوں یہاں, جب میرے سے کوئی لائل نہیں ہے تو میں کیوں لائل ہو جاؤں. تو جو اچھے پروڈیوسر اور اچھے ہارڈ ہٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو تو جاب کا تو مسئلہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہی والی بات ہے کہ وہ کلچر کریٹ نہیں کرتے. تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ آگے جا کے وہ کمپنی بھی فیل ہو جائے گی, آپ دیکھیے گا. تو زیادہ عرصہ پھر نہیں چلے گی. ایسی کمپنی میں کبھی آپ رسک بھی نہ لیں جانے کا جہاں لیڈر انوائرمنٹ اچھا نہ ہو, کیونکہ ہر چیز, میں نے کہا نا, ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ, یہ یاد رکھ لیں بس. تو کسی بھی کمپنی کا معیار دیکھنا, پہلے سب سے پہلا کام دیکھیں کہ اس کو لیڈ کون کرا, ان کا لیڈر کون ہے. وہیں سے آپ کا اسیسمنٹ شروع ہو جائے گا اس کمپنی کا. دوسرا, جیسے میں نے بتایا, جائیے پارکنگ لاٹ میں میری طرح نظر رکھیے یہ گاڑیاں کس منہ پہ کھڑی ہیں. اگر یہ سارے بھاگنے والے ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں 5 بجے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت خوبصورت انوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کروں. ٹھیک ہے, تو وہ ورتھ نہیں ہے میری. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہی آپ جائیں, اٹ ڈزنٹ ٹیک دیٹ لانگ. اگر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر کسی کارپوریشن میں جا کے گزار لیں نا, تو آپ کو ساری پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گی, اگر آپ یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں لیڈرشپ کی. کیونکہ لیڈرشپ جب سمجھ میں آ گئی نا, تو پھر آپ کو دیکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اب آپ دیکھ لیں, جیسے سیاست میں بھی, اب شیخ صاحب ہمارے شوقین بھی ہیں تھوڑے سے, تو ان کے لیے بہت آسان ہے. اگر وہ لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں تو وہ لیڈر دیکھ کے بتا دیں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہونا ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور کوشچن یہ ہے کہ سم ٹائمز جیسے آپ نے سیلز کا حوالہ دیا, تو جو سیلز ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ بہت ٹف ہوتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز companies what they do is they sort of give کہ کوئی employees کے لیے, because the KPIs are so hard, they give like some sort of relief to their employees کہ کوئی ٹرپ چلا گیا, یا کوئی ڈائن آؤٹ ہو گیا, یا کوئی پارٹی تھرو کر دی, something like that to ease the burden. So what do you think, is this inclusive in the leadership style or what it is? دیکھیں, سب سے بڑی چیز تو بڑا خوبصورت سوال ہے ویسے یہ آپ کا, اور سیلز زینب اگر سن رہی ہیں تو وہ انٹرسٹ بھی لیں گی اس پہ. جی سر میں سن رہی ہوں, آپ دیں پھر میں جواب دیتی ہوں اس کا. ہاں, مطلب دیکھیں, سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ ٹارگٹ جو دیے جاتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. تو جو چیز ڈیفیکلٹ ہی نہیں ہے وہ ٹارگٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1, پھر تو ٹارگٹ ہی نہ ہوا نا. ٹارگٹ تو ہوتا ہی ڈیفیکلٹ ہے نا ہمیشہ, تبھی تو ٹارگیٹڈ ہوتا ہے نا وہ, ورنہ تو جو خود ہی ہو رہا ہے تو اسے کیا ٹارگٹ کہنا. نمبر 1. نمبر 2, انسینٹیوائز اسے کرنا چاہیے. انسینٹیو ہمیشہ ہونے چاہیے اور ہوتے رہنے چاہیے. لیڈر کی شان یہی ہے, جب آپ سے اس نے ایک ریلیشن شپ کریٹ کر لی, آپ کو پروڈکشن کر کے دکھائی, اب آپ کو وہ جو ڈیولپ کرا. اب یہاں پہ میں ایک نقطہ بھول گیا تھا, آپ نے مجھے یاد دلا دیا. اب اس کے 5 مرحلے ہوتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا کہ لیڈر بناتے کیسے ہیں اور لیڈر بنتے کیسے ہیں. تو پہلا مرحلہ لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ میں کرتا ہوں, یعنی میں خود کروں. ٹھیک ہے, یہ ہے میرا پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ, میں کرتا ہوں آپ میرے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, ارے بات سمجھ میں. پھر تیسرا مرحلہ ہے, آپ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, اس سے اگلا مرحلہ ہے آپ کریں, اور آخری مرحلہ ہے آپ کریں اور کوئی اور آپ کے ساتھ ہو. ارے بات سمجھ میں. یہ ہیں سارے سٹیجز. تو جب آپ شروع میں نے اپنے سے کیا کہ میں کرتا ہوں, پھر میں نے آپ کو ساتھ لیا, پھر آپ کو کہا آپ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں, نہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. پھر اس کے بعد میں نے کہا اب آپ خود کریں. جب آپ خود کرنے لگی تو اگلا مرحلہ تب آپ کی لیڈرشپ مکمل ہوگی جب آپ کے ساتھ کوئی اور ہو, یعنی آپ کسی کو سکھا رہی ہیں, تب جا کے آپ کمپلیٹ لیڈر چوتھے لیول پہ آ کے بن جائیں گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ پورا ہے. اب رہ گئی بات انسینٹیوائز کی, تو آپ کسی کو اس لیول تک لا ہی نہیں سکتے
जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करें, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, तभी तो वो आपकी टीम का सबसे एक्टिव और एंथुजियास्टिक मेंबर बनेगा। अब इंसेंटिवाइज करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे आपने कहा ट्रिप दे देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। अब मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल अपनी ज़ाती दे रहा हूँ। मैं 1996-97 में मैं सेल्स में चला गया था।